अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महवेश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा हर प्रोग्राम के आगाज़ में कहते हैं कि जब आप दिन का आगाज़ करें तो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कीजिए। अब तक तो यकीनन आपकी रूटीन बन जानी चाहिए, और अगर नहीं बनी तो आज से अभी से ये रूटीन बनाइए। अगर आप उठ चुके हैं तो भी आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, कुरान लें, कोई एक आयत पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें और उसके बाद अपने काम के लिए घर से रवाना हो। तो देखिएगा आपके दिन भर की रूटीन में भी बरकत होगी और आपकी रूह जो है वो भी सुकून में, इत्मीनान में रहेगी, जो कि आजकल मुझे लगता है सुकून कहीं कम हो चुका है या कहीं हमने उसको खो दिया है। क्यों? क्योंकि हम सुबह उठते ही क्या करते हैं, हमारे पास जो गैजेट्स है ना, हम उसको पकड़ लेते हैं। अभी पूरी आंख खोली नहीं होती, एक आंख खोली होती है और गैजेट्स देख लेते हैं। अच्छा किस का मैसेज आया, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया, किसको जवाब देना है, किसको गुड मॉर्निंग बोलना है, इन झंझटों में हम पड़ जाते हैं। तो जनाब दिन का आगाज़ आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कीजिए, ज़िक्र इलाही से कीजिए, कलाम इलाही से कीजिए, तो देखिएगा आपकी रूटीन कितनी खूबसूरत होगी। अभी मैंने जिक्र किया कि हम उठते ही मोबाइल फ़ोन पकड़ लेते हैं, अपने गैजेट्स, जो ये एक टेक्नोलॉजी इंटरनेट का दौर है, हम उठते ही इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। टॉपिक की बात करूं तो हमारा टॉपिक भी आज का यही है। डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं हमारी ज़िंदगी को उसने बहुत आसान किया। जहां हम बात करते हैं फासले बहुत ज़्यादा थे, अब वो घंटों का काम जो है वो सेकंड्स में होना शुरू हो गया। बहुत अच्छी बात है, गैजेट्स आए, फ़ोन आए, लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसने ज़िंदगी को आसान बना दिया, कारोबारी हजरात के लिए बड़ी आसानी हो गई। वहीं पर एक और चीज़ जब हम देखते हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह हमें एक ही लाइन या एक ही वो रेस में लगे हुए हम दिखाई देते हैं। टीआरपी, रेटिंग, लाइक्स कितने हैं, शेयर कितने हैं, लोग पसंद कितना कर रहे हैं, हम वायरल कितना हो रहे हैं, इस चीज़ पे तवज्जो दिए हुए हैं। अब इसके लिए हम करते क्या है, किसी भी तरह का कंटेंट उठा लेते हैं, किसी भी तरह का मौजू उठा लेते हैं। ये नहीं देखते कि आया अगर मेरे पास सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पे मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो उस ज़िम्मेदारी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे मेरे मौज़ूआत का इंतखाब करना है और उसी ज़िम्मेदारी के बिना पे मुझे उस कंटेंट के साथ इंसाफ करना है, लोगों की रहनुमाई करनी है, लोगों की तरबियत करनी है, उनके किरदार साजी करनी है। लेकिन सवाल ये है और मौजू भी ये है कि क्या आज के सोशल मीडिया के ऊपर या ओवरऑल मीडिया की हम बात करें तो उस तरह के जो हम मौज़ूआत जो हमारे किरदार साजी कर सकें, हमारी तरबियत कर सकें, सोसाइटी में अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें, क्या ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जा रहा है या फिर नहीं, इसी पे डिस्कशन करेंगे। इंतहाई अहम टॉपिक है। मेहमान भी बहुत ख़ास है हमारे साथ आज, जिनसे हम इस टॉपिक पे जानेंगे। ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने, मैं कहूँ तो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा जो है वो मीडिया में सर्व किया है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने ज़ीरो से हीरो बनाया है, बहुत सारे लोगों की तरबियत की है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस के साथ उन्होंने काम किया है। तो उनसे हम जानेंगे, वैलिड पॉइंट यकीनन हमें वही दे सकते हैं कि आया इस वक्त हम किस दौर में शामिल हो चुके हैं, आया हमारे मौज़ूआत क्यों इतने ख़तरनाक हो चुके हैं, आया कंटेंट इतना ख़तरनाक क्यों होता चला जा रहा है। इसी पे बात करेंगे। अहमद सगीर साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया आपने। इंतहाई अहम टॉपिक है, तो आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि जो शख्स इसी फील्ड से है वही जानता है इसकी दुखती रग भी हमारे इसके दुख हम ही जानते हैं हम ही जानते हैं। एग्जैक्टली। तो बुनियादी सवाल यही कि बताइए, वही जो हमारा टॉपिक कि क्या हमारे मीडिया के ऊपर, ओवरऑल तमाम तर मीडिया को देखें तो जो मौज़ूआत हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो हमारे माशरे के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, इवन अगर मैं बात करूँ मेरे लिए और आपके लिए, बेहतर है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह ये कि जो रिफ्लेक्शन है, हालांकि होता तो यही है, इससे पहले जो अदब तख्लीक हो रहा था, आप सादत हसन मंटो के अफसाने पढ़ें, वो रिफ्लेक्ट कर रही थी अपनी सोसाइटी को। आप गुलाम अब्बास का अफसाना पढ़ें, आप अब्दुल्ला को पढ़ें, अब्दुल्ला अहमद को, या बाकी जितने भी बड़े बड़े नावल निगार हैं या अफसाना निगार हैं या पोइट हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते थे उनकी शायरी के अंदर, उनके अदब के अंदर, उनकी लिखावट के अंदर। और उस वक्त का जो मीडिया था, जिसमें रेडियो होता था ज़्यादा या एक सरकारी टीवी था, तो कहीं ना कहीं हमें रिफ्लेक्शन मिलती थी। अब बहुत मुश्किल हो गया है। उसकी वजह ये है,
جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی تھی کہ TRP جو ریٹنگ ہے، اچھا مطلب کہ میں کئی ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کوئی عجیب سی جنات نکل رہے ہیں، کہیں پہ جنات پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ مطلب کہ ایک واہیات قسم کا سٹف ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ تو اسپیشلی بہت زیادہ نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کو لائکس چاہیے، وجہ کیا ہے؟ ان کو شیئرنگ چاہیے، وجہ کیا ہے؟ کہیں پہ کوشش نہیں ہو رہی کہ ہم اس سوسائٹی کے نوجوانوں کو کسی سمت دکھا دیں، اس سوسائٹی کی خواتین کے جو مسائل ہیں، جو گھریلو مسائل ہیں، اس کو ہم کہیں ریفلیکٹ کر دیں. کہیں پہ نہیں ہوتا کہ جو بچوں کے مسائل ہیں اس کو ہم کہیں پہ جو ہے وہ دکھا دیں، یا بزرگوں کے. اب مجھے بتائیں کتنے % کانٹینٹ ہے جو بابوں کے اوپر ہوگا، جو امیوں کے اوپر ہوگا؟ کہیں پہ بھی آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. ایک بہت بڑا سیگمنٹ آف دا سوسائٹی بالکل ڈیلیٹڈ ہے. انفارچونیٹلی ہم ایسے کنٹینٹ کو سپورٹ بھی کم کرتے ہیں. اچھا اچھی کوئی چیز آپ بہت اچھی بات کریں گی وہ شیئر کر دیں، کوئی نہیں، کسی نے نہیں. اچھا نرگس کا ایک ڈانس شیئر کرتے ہیں، مطلب ہم ایکچولی میں کنٹینٹ کریٹر جو ہیں وہ اس لیے اس لائن پہ شاید آ چکے ہیں کہ ہم جو دیکھنے والے ہیں ہم پسند کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. پھر جگت دیکھ لیں، ہمارے یہاں جو انتہائی واحد جگتیں ہو رہی ہیں، اور ان جگتوں کے کلپس جو ہیں وہ اتنے زیادہ وائرل ہوتے ہیں، اتنے زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا ہمارا مسئلہ یہ جگتیں سننا ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹی کے اندر لوگوں کو ہنسنا چاہیے، ہنسی ضرورت ہے، پارٹ آف لائف، لیکن ناٹ اے فل ٹائم. ٹھیک ہے نا، بالکل. لیکن آل دا ٹائم آپ اسی طرح کی جو چیزیں آپ دیکھیں کہ بدقسمتی ہے پاکستان کے اندر اسپیشلی کہ ہمارے جو سینما گھر تھے یہ ٹوٹ گئے، اور سینما گھر شاپنگ سینٹرز کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو گئے. نہ ریاست نے اس کے اوپر توجہ دی، اسٹیٹ تو سوئی ہوئی ہے دھنیا پی کے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، جو مرضی ہوتا رہے. آپ دیکھیں کہ کتنے % سینمے جو ہے وہ ریوائیو ہوئے. جب سینمے ختم ہو گئے تو آپ کا فلم پوری کی پوری فلم جو ہے وہ ختم ہو گئی. آپ کے ملک میں 3 طرح کی موویز بنتی تھی. پشتو فلمیں بنا کرتی تھیں جو آپ کی KP میں بنتی تھیں اور پشاور میں بنتی تھیں، اور اس کی بھی ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی. پھر اس کے بعد فلمیں بنتی تھی اردو جو ہے وہ آپ کی کراچی کے اندر بنتی تھی، پھر پنجابی فلمیں اور ایون اردو فلمیں لاہور میں بھی بنتی تھیں. مجھے بتائیں وہ ایونیو اسٹوڈیو کہاں گیا، وہ باری اسٹوڈیو کہاں گیا، وہ اور بھی بہت سارے اسٹوڈیوز ہیں، مجھے تو نام نئے آ گئے نا. جی نئے آ گئے. اب وہ اسٹوڈیوز ہمیں نظر ہی نہیں آتے، وہ اسٹوڈیوز کی رونقیں ختم ہو گئی. اچھا اس کی جگہ جس میڈیا نے لی ہے وہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ جو سٹف آ رہا ہے وہ بہت ہی عجیب سا ہے. فلم بننی بند ہوئی، اور اس فلم بننے بند ہونے کے خلا کو جن انڈسٹری کے جن چیزوں نے آگے فل کیا ہے اس نے کوئی اتنا اچھا ورک نہیں کیا. بلکہ آپ دیکھیں کہ ایک فلم تھی مولا جٹ جو پنجابی کلاسک کی سب سے اچھی فلم تھی، لیکن اس کے بعد جو مولا جٹ سیکنڈ بنی وہ دیکھ کے ہنسی آتی ہے کہ یہ کیا ہم نے وہ بنایا. اور دیکھیں ہم اسے پسند کر رہے ہیں تو ابھی تک وہ سینما گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے نا. جو تھوڑے بہت سینما گھر ہیں وہ اس کو دکھائی جا رہے ہیں. تو ہم نے کیا، ہم واقعی مطلب مجھے وہ آج تک ٹوکے، وہ کلہاڑے، وہ اس طرح کی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی. ہوتی تھی، کوئی زمانہ تھا جب وہ ہوا کرتی تھی، لیکن اب ختم ہو گئی ہیں. اب لڑائی کے ڈھنگ بدل گئے ہیں، ہائبرڈ طریقے ہیں، ہائبرڈ طریقے لوگوں نے بھی ہائبرڈ طریقے اڈاپٹ کر لیے ہوئے ہیں. باپ نے بیٹے کو مارتا نہیں ہے، اس کا بجٹ بند کر دیتا ہے، وہ خود ہی گھٹنوں پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ملکوں نے بھی یہی کیا ہے کہ آپ کسی ملک کا بجٹ اس کا وہ کر دیں، آپ اس کو جو فنڈ شنڈ دیتے ہیں وہ روک دیں تو وہ گھٹنوں پہ آ جائے گا. ہم بھی IMF کے آگے ترلے کرتے ہیں، سرکار پیسے ویسے دو، اس کو ساڑھے حالات خراب ہے. تو ہائبرڈ طریقے آ گئے ہیں، چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اس چینجنگ ورلڈ کے اندر ہمیں تیاری نہیں تھی ہماری، اور جب تیاری نہیں تھی تو پھر کیا ہوا، پھر ایک شتر بے مار. اب ریاست چیختی ہے، ریاست ادارے چیختے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو کچھ ہو، کہیں نہ کہیں کچھ ہو. دیکھیں اٹینشن سیکنگ ہے، ہر بندہ اٹینشن سیکر ہے. اچھا کیوں ہو گیا ہر بندہ اٹینشن سیکر ہو گیا؟ یہ بات سچ ہے. دیکھیں مہوش، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس جو نیوز فیڈ ہے، آپ دیکھیں فیس بک کو اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر ایک نیوز فیڈ ہر بندہ شیئر کر رہا ہے، وہ سامنے آ رہا ہے آپ کا. اچھا اس کا ایک الگوریدم ہے، آپ کو اس کے الگوریدم کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. مثلا کہ میں نے ایک چیز ڈالی ہے، وہ تھوڑی دیر بعد آپ کے آگے ڈسپلے ہوگی، پھر چلی جائے گی. بٹ میں چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈسپلے ہو. تو زیادہ سے زیادہ ڈسپلے ہونے کے لیے میں ایک ہی ایونٹ کے 10 مختلف اینگل اٹھاؤں گا اور 10 مختلف ویڈیوز ڈال دوں گا، یا 10 مختلف جو ہے اس کی تصویریں ڈال دوں گا. اٹینشن سیکنگ تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جن کو جو سٹیزن جرنلزم ہو رہا ہے، جو کامن لوگ ہیں، وہ جو اٹینشن سیکنگ کرتے ہیں اس کے نتائج کوئی اچھے نہیں ہیں. مثلاً کہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں، ریکمنڈ کرتے ہیں، یا وہ اس چیز کو دہرانے کی کوشش کرتے ہیں، یا لڑائیاں وہ جو جینول لڑائیاں ہیں، جو خون خرابے والی لڑائیاں وہ دکھانی شروع کر دیتے ہیں، یا وہ ایسا سٹف اور ایسا کانٹینٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ایتھکس کے ساتھ
کانٹرڈکٹ کر رہا ہے, کانفلکٹ ہے جس کا ہم دیکھیں مسلم سوسائٹی ہے, ہماری اپنی نارمز ہیں, ویلیوز ہیں, ہمارا سوشل فیبرک ہے, ہماری سوشل کسٹمز ہیں, ہم کچھ سوشل ٹیبوز کے اندر جو ہے وہ مطلب کہ آپ مجھے بتائیں اگر کوئی بندہ ایک ماں, فیصل آباد کی اسٹوری تھی کہ ایک آدمی نے اپنی ماں کو مارا اور گھر سے نکال دیا اور وہ ایز اٹ از اٹھا کے شیئر کیا, تو آپ نے ایک آئیڈیا جنریٹ کیا کہ ماؤں کو مارنا جائز ہے, اللہ ٹھیک ہے نا. اب اور بہت سارے لوگ جو شاید یہ چیز نہیں کرتے ہوں گے ان کو بھی اس سے جو ہے وہ اس کو شے ملتی ہے ان کو. تو آپ نے یہ ہمارا سوشل ٹیبو ہے, آل تو اس کے اوپر کنڈکٹ نہیں ہے. آپ اگر کوئی بندہ اپنے بزرگ والد کی داڑھی پکڑ کے کھینچتا ہے تو اس پہ سزا تو نہیں ہے, لیکن ایتھیکلی جرم ہے, مذہب اس کو غلط کہتا ہے, سماج اور سوسائٹی اور معاشرہ اس کو غلط کہتا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کنڈکٹ جو ایتھکس ہے اس کو ہم نے کنڈکٹ نہیں بنایا, لیکن ہم نے اس کو شتر پہ مہار چھوڑ دیا, اور وہ سارے کے سارے ایتھکس جو ہے اس کی جتنی اس کی بخیے ادھیڑ رہا ہے سوشل میڈیا اور ہمارے لوگ, وہ ہمارے سامنے ہے. ریاست کی تیاری نہیں تھی, اسٹیٹ پریپیئر نہیں تھی. سو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا ایونٹ ہوتا ہے, وہ آپ اداروں کے خلاف جو ہے وہ مطلب کہ بولتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو. کہیں پہ بھی دنیا میں ایسا نہیں تھا. ہم نے وقت دیکھا ہے اخباروں کے اندر پالیسی ہوتی تھی, فلموں کے اندر سنسر پالیسی ہوتی تھی, جو چینلز تھے چینلز کے اوپر ایک کانٹینٹ بورڈ بیٹھا ہوا ہے جو باقاعدہ اس کو وہ کرتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی سوشل میڈیا کو کسی بھی طرح سے کنٹرول کرنے کا کوئی میکنزم, کوئی لیور کسی کے پاس نہیں ہے, ماس وائز کہ آپ اس کو شٹ ڈاؤن کر دیں. اور وہ ہم کر نہیں سکتے, وہ ہم کر نہیں سکتے, کرتے ہیں تو ہم پہ سوشل پریشر آ جاتا ہے, ہم پہ انٹرنیشنل پریشر آ جاتا ہے. اور یہ آپ نے ٹویٹر, اور دیکھیں نا ٹویٹر کو تھوڑا سا کتنی ایسی اپلیکیشنز ہیں جو بند ہوئی لیکن ودن اے ویک یا ودن اے ڈیز کے لیے ہم کو کھولنی پڑی. امریکہ جیسے ملک نے ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگائی, ٹک ٹاک کو بند کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر سکے. پریشر تھا, لوگوں کا پریشر تھا اور ادروائز پریشر تھا. ٹرمپ صاحب کو چونکہ ٹرمپ اب وہ نہیں کر سکے تو ہم کیسے کر سکتے, تو مشکل ہے. لیکن الٹیمیٹلی آپ کو سرٹن رولز پیرامیٹرز آپ کو سیٹ کرنے پڑیں گے, ریاست کو سیٹ کرنے پڑیں گے. اگر نہیں سیٹ کریں گے تو پھر جس سے مذاق اڑایا جا رہا ہے, جس طرح سے وہ بکواس کی جا رہی ہے اداروں کے خلاف, ریاست کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو ریاست کے بڑے ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کی ایک اپنی سینٹٹی ہے نا, پریزیڈنٹ ہے, پریزیڈنٹ کی ایک سینٹٹی ہے. ایک بحیثیت انسان تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ برا, لیکن آپ اس کی پریزیڈنسی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. وزیر اعظم کی ایک سینٹٹی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو نہیں کر سکتے. اگر کوئی بندہ جا کے کرپٹ بن گیا ہے کسی طرح سے چور دروازے سے آ کے, تو آپ اس کو بحیثیت شخص کو کہہ سکتے ہیں, لیکن وزیر اعظم کا عہدہ برا نہیں ہے. یہ بتائیں کہ آپ اگلے انسان کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں, آپ اس کی گالیاں دے رہے ہیں. پہلے ہم اتنے میں کہوں انفارچونیٹلی ہم اپنے اندر نہیں جھانک رہے ہوتے کہ کیا آیا جو میں دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہوں, میں خود صحیح ہوں, خود صاف ستھرا ہوں, کہ میرے اندر تو کرپشن نہیں ہے. یہ ہم نہیں سوچیں گے. آپ دیکھیں میں ایک بار کہا کرتا ہوں کہ آپ کو فوج کو پالنا پڑتا ہے. اگر آپ نہیں پالیں گے تو کسی اور ملک کی پالیں گے. سیریا میں بھی ایک فوج ہے لیکن سیریا کی نہیں ہے. عراق میں بھی ایک فوج موجود ہے, عراق کی نہیں ہے. لیبنان کے اندر بھی فوج ہے لیکن ان کی اپنی نہیں ہے. آپ دیکھیں لیبیا کے اندر بھی فوج ہے لیکن وہ ان کی اپنی نہیں. ایون سعودی عرب کے اندر بھی ان کی اپنی فوج نہیں ہے. آپ کے ملک میں اپنی فوج تو ہے. یس, ٹھیک ہے, آپ اپنے ہی ادارے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا ہے نا, یہ بات پہ فضول قسم کی واحیات جو ہے اپنے اداروں کے خلاف, اپنی شرمناک حرکت ہے کے خلاف ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نہیں, کیونکہ آپ انہی کی وجہ سے میں بتاؤں, اگر ہم رات کو سوتے ہیں تو انہی کی وجہ کس کی وجہ سے سوتے ہیں؟ وہ رات کو جاگتا ہے فوجی تو ہم رات کو اسی پاک فوج کی وجہ سے. ٹھیک ہے, سو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ادارے کو, اپنی افواج کو, اپنے لوگوں کو ہم کیوں برا کہہ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری پولیٹیکل وہ ایفیلیشن ہے, یا ہم نے بس کہنا ہے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں اور بس کچھ بھی ریٹنگ, اس میں بھی ریٹنگ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ابھی آ جائے گا کچھ عرصے تک بہت ساری چیزیں کہ بہت سارے اکاؤنٹس ایسے ہیں جو پاکستان سے آپریٹ نہیں ہوتے. اور ہوتا کیا ہے, آپ اپنے اداروں کے خلاف بولتے ہیں, اس کو لائکس انڈیا سے آتے ہیں, اس کو لائکس بنگلہ دیش سے آتے ہیں, اس کو لائکس جو ہے وہ افغانستان سے آتے ہیں, اس کو لائکس یونائٹڈ کنگڈم سے آتے ہیں, اور امریکہ سے اس کو لائکس آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ باہر والے لوگ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ایگزیکٹلی وہ اس لیے کیوں لائک کرتے ہیں اس کو, اور زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہیں, پھر مشینی لائکس اس کو مل جاتے ہیں. آپ بھائی راتوں رات آپ آج اکاؤنٹ بنا لیں, کل آپ کے 2 لاکھ 5 لاکھ جو ہے 10 لاکھ آپ کا 1 ملین آپ کا اکاؤنٹ کہاں سے آئے گا, وہ کہاں سے آتے ہیں؟ سب مشینیں ہیں.
Yes. ठीक है, और वो मशीनों का किन के पास कंट्रोल है? उन लोगों के पास, बिल्कुल। और वो वहां से बैठ के वो मशीन चलाते हैं टर करके, आपको जो है ना वो अब किसी भी जगह से ये जाके हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, जो कि हम नहीं सोच रहे, हम नहीं सोच रहे, और इसके लिए पॉलिसीज भी बनानी लकीर के फकीर हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके लिए हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए। दुनिया में पॉलिसीज मौजूद है। आप देखें, जैसे 9/11 हुआ था ना, ऐसे ही यूके के अंदर 7/7 हुआ था, 7/7, और उसके नतीजे में धमाके शमाके हुए थे। तो उस वक्त गॉर्डन ब्राउन थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जस्टिस लेविसन को कहा कि जी आप एक मिशन बनाया, और उनको कहा कि आप इसकी इंक्वायरी करें और हमें बताएं कि क्या हो। जिस तरह हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ क्रॉस मीडिया होता है। क्रॉस मीडिया क्या है कि जी जिसका अखबार है उसी का चैनल है। अच्छा, ये एक दूसरे में चेक एंड बैलेंस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक उसमें चल रहे हैं। बाहर की दुनिया में क्रॉस मीडिया पे पाबंदी है, अच्छा। लेकिन वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का मीडिया है। ठीक है। वो मीडिया क्या है कि जिसका चैनल है उसका ही मोबाइल कार्ड है, और उसकी ही मोबाइल कंपनी है। तो उन्होंने क्या किया, चैनल्स ने लोगों के फोन टेप किए यूके के अंदर। अच्छा, जो फोन टेप किए, और स्पेशली जो कल्प्रिट्स थे या जो विक्टिम्स थे उनके। ठीक है। अच्छा अहमद साहब, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये तमाम ये डिस्कशन है, पॉलिसी पे डिस्कशन हो रही है नाज़रीन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर इन डिटेल डिस्कशन करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। साथ कम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही आज सोशल मीडिया की, और सोशल मीडिया या ओवरऑल मीडिया की बात करें, उस पर चलने वाले मौज़ूआत के हवाले से उस पर डिस्कशन करें। अहमद साहब हमारे साथ हैं। अहमद साहब, पॉलिसीज़ का जिक्र हम करे थे, बात मुकम्मल। वो मैं कह रहा था कि लेविसन को उन्होंने उस कमीशन का सरबराह बनाया, और जस्टिस लेविसन ने 1872 पेज की एक रिपोर्ट बनाई थी। 1872 1872 पेज की एक रिपोर्ट उसने सबमिट की, और उसका क्रक्स मैं आपके सामने रखता हूँ। उसने कहा कि एब्सोल्यूट फ्रीडम इज नो फ्रीडम, देयर शैल बी सम रेड लाइंस ड्रॉन बाय द पार्लियामेंट एंड फॉलोड बाय द मीडिया। यानी पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट ये ना सबसे सुप्रीम इदारा। हम वोट किसको देते हैं? पार्लियामेंट के नुमाइंदों को। वो पार्लियामेंट में जाते हैं, लेजिस्लेशन करते हैं, और फिर वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे होते हैं? अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लिहाजा सबसे जो आपका ईवान है, जो मुकद्दस तरीन ईवान है, वो आपका पार्लियामेंट है। बिल्कुल। पार्लियामेंट के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो कुछ रेड लाइंस बनाए कि मीडिया ने किस तरह से एक्ट करना है, ना कि मीडिया उनको बताया कि पार्लियामेंट ने कैसे एक्ट करना है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये हो रहा है कि मीडिया बताता है, सोशल मीडिया बताता है जी वज़ीर आज़म को क्या करना है, और जी प्रेसिडेंट को क्या करना है, और जी आर्मी चीफ को क्या करना है। वो भाई आप कौन होते हैं? आप कैसे उनको बता सकते हैं? कैसे उनको ठीक है, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास ओवरऑल मीडिया है, आपके पास एक अथॉरिटी पावर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप पॉजिटिव उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हमें ये सिखाया जा रहा है कि हम इसका इस्तेमाल नेगेटिव ही करें, साजिशें करने में, किसी की इज़्ज़त नफ्स को पामाल करने में, या लोगों की आपने किरदार साजी नहीं करनी, बल्कि जो आपके मन में है आपने वो करना। मैं विश पता क्या है, हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपको याद होगा जब हमारा इंडिया के साथ मामला हुआ था, तो इंडिया में क्या हो रहा था कि उनका हर चैनल भांत भांत की बोली बोल रहा था, और हमारे सारे चैनल्स में एक सिमिट्री थी। जो ISPR से एक बयान आता था, वो सारे के सारे उसको लेकर चलते थे। पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान का मीडिया बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड मीडिया है, और पाकिस्तान ने इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर साबित किया है कि ये बहुत आगे है। अच्छा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर क्या होता है? क्योस पैदा किया जाता है। ठीक है। अच्छा, क्योस कैसे पैदा करना है? अगर मीडिया आपका एतमाद अपने इदारों के ऊपर से ख़त्म कर दे, यानी अगर आपका एतमाद अपनी अदालतों पर ना रहे, तो क्या होगा? आप फैसले खुद करेंगे, ऐसे ही, ठीक है ना। अगर आपका एतमाद आपकी पुलिस के ऊपर ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा? आप अपनी गन उठा के अपनी हिफाजत खुद करने लगेंगे। अगर आपका एतमाद अपनी अफवाज पाकिस्तान के ऊपर से ख़त्म हो जाता, तो क्या होगा? आप अपनी ही अफवाज को बुरा भला कहने लगेंगे, अपनी सरहदों पर जाके खड़े होने शुरू हो जाएंगे, और एक पैरेलल आर्मी जो है वो तश्कील पाने लगेंगी। लिहाजा ये कौन करता है? ये मीडिया करता है, और मीडिया के अंदर ये हाइब्रिड तरीके हैं। तो आपका दुश्मन उस मीडिया के अंदर बैठे हुए लोगों को, या इंटरनेशनल मीडिया को, या बाकी मीडिया के लोगों को, या विद इन अ कंट्री जो लोग हमारे यहाँ आपको पता बिकने वाले लोग बेतहाशा मौजूद हैं, तो उन लोगों के जरिए, और फिर सोशल मीडिया के जरिए, मीर जाफर और मीर सादिक के जरिए, वो क्या कर रहा है? वो इस हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को जीतने की कोशिश कर रहा है, और उसको सबूताज करने की कोशिश कर रहा है हमारे जो सोशल सिस्टम है उसको। और उस सोशल सिस्टम के लिए उसने सोशल मीडिया को जो है उसने सबसे पहले टारगेट किया हुआ है। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो हमारे सोए हुए इशूज़ को उठाते हैं, हमारे वो वाले इशूज़ जो बिल्कुल मरे हुए इशूज़ हैं उनको उठाया जाता है। जो जिस पे ठीक है, अब जो हो गया, जिस पे बात हो गई, ये फैसला भी हो गया, एक बहुत पुरानी बात दब गई, कुछ नया करने की बजाय हम वही गड़े मुर्दे वही गड़े मुर्दे उठा। अब देखिए, पुराने क्लिप्स ले आएंगे, फलाने ने ये कहा, बहुत पुराने, उसने ने ये कहा था, नहीं उसने
क्यों भाई देखो, अब वो कर क्या कुछ रहा है, कहा उसने कुछ था, उसने कहा था और फलाने में मियाँ सामने आया कि ऐसे जी, एडिट करने वालों पे तो और ऐसे ऐसे। शाबाशी अब देखिए है। फिर कितना बुरा काम हो रहा है। देखिए जो भी है, आपके नेशनल लीडर्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हम उसमें नहीं जाते, ठीक है, बट वो हैं, उनका एक वोट बैंक है, उनकी एक इज्जत और रिस्पेक्ट भी है। बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो बहुत बड़ी लीडर थी इस मुल्क की। बिलावल भुट्टो साहब उनके साहबजादे बड़े लीडर हैं, ठीक है, लोग उनको वोट देते हैं ना, प्यार करते हैं उनको। मियां नवाज शरीफ साहब भी बड़े लीडर हैं, इमरान खान साहब भी बड़े लीडर हैं, हम उनको भी ये सारे के सारे लीडर। हम सोशल मीडिया के किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं देते कि वो उनकी मीम्स बनाए, उनकी गिमिक्री करे, उनकी लिप सिंकिंग के ऊपर पीछे मज़ाहिया किस्म की बातें कर रही होती है, ऐसे ऐसे बातें होती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही चीज़, और ये मुझे लगता है हम सब के लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है, हमें ये यकीनन इसको ख़त्म करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, हमारे टीवी चैनल्स की बात कर लेती हूँ, सोशल मीडिया के अलावा जो हमारे टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का कंटेंट है या मौज़ूआत है, वो आप क्या समझते हैं कि हमारी नई नस्ल की तरबियत कर रही है? मुझे बताएं कि जो वहाँ पे आपकी मुस्कुराहट मुझे जवाब दे रही है कि जो वहाँ पे जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हमारा मसला मोहब्बत है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारा मसला इश्क है? नहीं। क्या हमारा मसला भूख है? या हमारे मसाइल ये हैं, जितने भी ड्रामे बन रहे हैं, आपको एक ही टॉपिक उनमें नजर आएगा, एक लड़का है, एक लड़की है, और वो एक दूसरे को हासिल करने के लिए मरे जा रहे हैं, घरेलू घिसी पिटी वही कहानी है, सास बहू की कहानियां हैं, या एक बेटा है और उसको हर तरफ से वो जकड़ा हुआ है फैमिली के अंदर, और वो उसने किसी तरह से जो है वो कर, क्या हमारे ये मसाइल हैं? मतलब इतने खूबसूरत रिश्तों का तकद्दुस कमाल के, ठीक है ना। फिर देखिए कि हमारे जो सोशल टैबूज हैं, उसको वहाँ पे उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, ऐसे ऐसे अफेयर्स वहाँ पे हमें नजर आते हैं, जो अफेयर्स शायद एग्जिस्ट करते होंगे लेकिन हमने नहीं देखा कभी ऐसा, ठीक है। तो ऐसा चीजें कौन, किसके कहने पे, कौन इसको पीछे से मनूवर कर रहा है? कोई तो लीवर है ना, कोई तो है जो चाह रहा है कि तो नहीं आ रहा ना स्क्रीन। मुझे ये लगता है समटाइम महविश कि जैसे होता है ना, तवा आप रोटी पकाने से पहले आप उसके ऊपर वो डाल के देखते हैं ना, छींटे डाल के कि कितना गर्म हुआ है। ये हमारे कुछ मीडिया के कुछ ऐसे हाउसेस हैं जो बाकायदा वो छींटे मार के देखते हैं कि सोसाइटी में कितनी इनकी इज्जत, इनकी गैरत कितनी बाकी है, क्या रिस्पॉन्स क्या आएगा, उनकी गैरत को चेक करते हैं ना। अगर हम एक ऐसा ड्रामा देखेंगे जिसके अंदर गैरत के नाम पे बहुत सारे लोगों को मार दिया जाएगा, तो वो ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वाकई इसकी एक्सेप्टेंस है कि नहीं है। अभी एक ड्रामा था, मैंने देखा, वो पूरे का पूरा सारा खानदान ही मार देते हैं, पश्तून कल्चर के ऊपर ड्रामा बना हुआ था। आप वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, आप क्या किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि बच्चों के वो चीज़ें जो है आप उनको देख लें, कार्टून उनके माइंड में बैठ रही है ना, माइंड के अंदर। मुझे बताएं माएँ क्या करती हैं, कार्टून लगा के चली जाएंगी, आप कार्टून में देख क्या, ठीक है। अच्छा, कार्टून के अंदर वो टॉम एंड जेरी, मुझे बताएं आप, टॉम एंड जेरी तो आपने अपने बच्चों को बचपन में उस वक्त बना दिया है जिस वक्त वो अभी छोटा सा है, बिल्कुल कुछ महीने का, और वो बैठा हुआ उसकी शक्लें देख रहा है। आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो जब थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो वो सराहने नहीं फाड़ेगा, करेगा, वो सारी हरकतें नहीं करेगा, वो आपको चिमटे लेके मारेगा, ठीक है ना, करेगा भाई। मीडिया क्या करता है, मीडिया आपको प्रोवोक करता है, आपको आइडियाज देता है, आपको ना हमारे ड्रामे हमारे उस सोसाइटी के असल इश्यूज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ना हमारे कार्टून जो हमारे जहाँ पे बनाए जा रहे हैं। एक चैनल है जो इंडिया के कार्टून्स दिखाता है, और उनके जो उनका जो देवता है, वो जो छोटा होता था, वो जिस तरह की हरकतें करता था, शरारती था वो तो उसकी जो शरारतें बनाई हुई है, वो आप देखें, आपके बच्चे जो है वो किस तरफ लेके जा रहे हैं। आप अपने कार्टून तो हम प्रोड्यूस आज तक नहीं कर सके, लेकिन हम जिन लोगों के कार्टून दिखाते हैं वो इस काबिल नहीं है। तो आपने अपनी जनरेशन, अगली की पूरी जनरेशन को किस तरफ लगा दिया आपने। सो हमारा ड्रामा वो भी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सोसाइटी का, उसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र नहीं आती। आपके बच्चों को आपने वो कर दिया, और बहुत सारे सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है ही नहीं। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इस सोसाइटी के अंदर अगर यूथ सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, वो सबसे ज़्यादा बेचारे जो है वो इस वक्त सफरिंग्स हैं उनकी, लेकिन आपको अपने बुज़ुर्गों की कहीं पे भी उनकी रिप्रेजेंटेशन नज़र नहीं आती। कितने % ड्रामे हैं जो किसी बाबे के ऊपर क्या उनके मसाइल नहीं
آپ کو صرف ایک لڑکا اور لڑکی ہی ملتا ہے جس کے اوپر آپ نے ہیرو اور ہیروئن بنا کے پورا ڈرامہ آپ نے اس کے اوپر سبجیکٹو وہ جو تھی نا جو چیزیں بنتی ہوتی تھی. دیکھیے کوئی زمانہ تھا 8 فلمیں بنا کرتی تھی, ستیہ جیت رے کی فلمیں, شیام بینگلس کی موویز. پاکستان کے اندر آپ پرانی فلمیں اٹھا کے دیکھ لیں, وہ فلمیں ان میں آپ کو سبجیکٹ نظر آتا تھا. اچھا ایسا تھا کہ جتنا بھی ہم پرانا کانٹینٹ دیکھ لیں, ڈراماز دیکھ لیں, فلم دیکھ لیں, یا جو بھی شوز وغیرہ چلتے تھے وہ دیکھ لیں, آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے, انجوائے کرتے تھے, اور کوئی نہ کوئی اس میں سبق ملتا تھا. اب تو خبریں نہیں سن سکتے فیملی کی, خبریں نہیں سن سکتے. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب کہتے جی میرا اتنا ڈانس آتا ہے کہ آپ نیوز لگا دو میں اس کے اوپر بھی ڈانس کروں گا. یہ تو حال ہے. یہ آپ ملاحظہ کریں کہ کس قسم کی انہوں نے نیوز کے اندر بھی فن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر انفرٹینمنٹ, ہم نے انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن کے درمیان جو انفرٹینمنٹ نام کی ایک چیز نکالی ہے, اس میں تو ہم نے واہیاتیاں, ہم نے تباہی پھیر دی ہے اٹھا کے, مطلب ساری حدیں پار کر دی, ساری حدیں پار کر دی. تو یعنی کہ پھر آپ شکوہ شکایت پھر گلا کریں گے کہ یہ نوجوان نسل, آج کے جو بچے ہیں یہ ہمارے رسپیکٹ نہیں کر رہے, ہمارے آج کے بچے جو ہیں ان میں برداشت نہیں ہے, صبر نہیں ہے, وہ کہاں سے آئے گا؟ میں بس ایک وقت تھا جب پاکستان کے اندر نا میڈیا کو لایا جا رہا تھا, جب میڈیا آ رہا تھا ہمارے یہاں, تو لوگ دیکھتے نہیں تھے, چونکہ لوگوں کو عادت نہیں تھی 24 آور نیوز دیکھنے کی. میں اس وقت سرکاری ٹی وی میں تھا اور کوئی بندہ میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا, پھر انٹرٹینمنٹ آئی. انٹرٹینمنٹ لوگ جو ہے وہ انڈین چینلز دیکھا کرتے تھے, اب ہم نام نہیں لے سکتے, سب کو پتا کون سے چینلز ان کے, وہ عجیب سی ساڑیاں پہن کے اور ان کے ساس بہو کے سارے ڈرامے جہاں پہ چل رہے تھے. تو لوگوں کا رجحان اس طرف تھا, لوگوں انٹرٹینمنٹ کی طرف نہیں آ رہے تھے. لوگ انفارمیشن تھوڑی بہت لیتے تھے اور 9 بجے کا خبر نامہ ہوا کرتا تھا, وہ اس کے علاوہ باقی چیزیں تھی نہیں. تو 24 آور نیوز کا رجحان نہیں تھا. جب چینلز آئے انہوں نے 24 گھنٹے خبریں دینی شروع کی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کی عادت پڑی, اور پھر ہم ویسے ہی پولیٹیسائز سوسائٹی ہیں, لوگوں کو اتنا چسکا پڑ گیا کہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ کو چھوڑ کے انہوں نے کہا نیوز کے اندر انٹرٹینمنٹ ڈھونڈنی شروع کر دی. مجھے کسی نے کہا, ایک بڑا اینکر ہے ہمارے دوست ہی ہیں, تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی پاکستان کے اندر بجٹ جو ہے یا جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ نیوز کو زیادہ ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈرامہ. تو میں نے کہا آپ نیوز کے اندر اتنا ڈرامہ کریٹ کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرامے کے اندر جانا نہیں پڑتا. مجھے بتائیں ٹاک شو کے اندر کیا ہوتا ہے, ہیرو جو ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کا اینکر پرسن, ٹھیک ہے. اچھا جو سامنے بیٹھا ہوا ہے نا جو گورنمنٹ کا بندہ, وہ ہوتا ہے ولن, چونکہ ہیرو نے اسی کو پنچ مارنے. اچھا اس کے ساتھ جو اس کے الائک لوگ ہوں گے وہ سائیڈ ہیرو ہوگا. اچھا ساتھ میں آپ نے سائیڈ ولن بھی ایک بٹھا دینا ہے. تو یہ سارے مل کے آپ نے بیٹھ کے 40-45 منٹ وہ پنچنگ ہونی ہے, اس نے اس کو. پھر آپ دیکھیں کہ پولیٹیشین لڑے, انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. ٹاک شوز کے اندر ہو نا, ہم نے اتنا فن کریٹ کیا, اتنی انٹرٹینمنٹ کریٹ کی, اتنا کچھ دیا لوگوں کو کہ آہستہ 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 ہمارا وہ سارے کا سارا جو ہے جو نیوز جو جس کی ایک اپنی ایک تقدس ہے خبر کا, ٹھیک ہے نا, ایک ورتھ تھی. دیکھیں خبر ایک مقدس اور جرنلزم ایک مقدس یعنی کہ جو بول دیا لوگ اس کو سچ مانتے تھے, اس لیے کہ آپ سچ ہی بتاتے تھے نا, آپ سچ بتاتے تھے, اور آپ نے کہا کہ جو ہم نے کہہ دیا وہ سچ ہے. اور اخبارات تھے, اخبار کی خبر کو بڑی مستند ہوتی تھی, اس کو نل اینڈ وائٹ کرنے کے لیے یا اس کو آپ نے اس کو کہیں پہ آپ نے اگر کوشچن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی تھی, پھر جا کے جو ہے وہ خبر وہ ہوتی تھی. اور ایڈیٹر بھی وہ جو اوپر بیٹھا ہوتا تھا وہ جلدی خبر نہیں چھاپتا تھا جب تک کہ اس کو تصدیق جو ہے 2-3 سورسز سے ویریفائی نہ کریں, اس کو ویریفائڈ کرنا ختم ہو گیا. نیوز جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بن گئی. تو پھر اسی طرح کا سٹف جو ہے وہ بنے گا نا, جس قسم کا ہم وہ, ایسا نہیں ہے کہ سارے چینل اچھے چینل بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, وہ بیچارے کر رہے ہیں کام, مکس ہے. لیکن وہ پتہ کیا ہے, جب بہت زیادہ مچھلی بازار بن جاتا ہے نا تو چند آوازیں آپ جیسی یا کچھ اور اچھے لوگ ہیں وہ ان کی آوازیں دب جاتی ہیں. اور وہی بات جو نا جو ہم نے شروع میں بھی کہا نا کہ اچھا کانٹینٹ بھی ہے, لوگ اچھا کانٹینٹ بھی کریٹ کر رہے ہیں, اچھے ٹاپکس بھی لے کر آتے ہیں, لیکن اس اچھے ٹاپک کو لوگ دیکھتا کوئی نہیں, پروموٹ نہیں کرتے. آپ بہت اچھا کلپ اٹھا کے ڈالیں, آپ یہ 4 دفعہ دیکھیں گے تو نیچے 5 ویو آئیں گے, آپ کہیں گے یہ 5واں تھا کون, 4 بار تو میں نے دیکھا یہ 5واں کون ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی بھی خبر اٹھا کے لگا دیتے ہیں, کسی کے بارے میں کچھ بھی ہم بول دیتے ہیں, تصدیق نہیں کرتے, ویریفائی نہیں کرتے, اور اسی چیز کو آپ دیکھیں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے شیئر کیا ہوا ہوتا ہے. کیا ہمارا عقل و شعور ختم ہو گیا؟ بالکل. اس کی دیکھیں لوگ جو ہے نا اسپائس ڈھونڈتے ہیں, اور پھر جس قسم کا پروپیگنڈا چل رہا ہے, جس قسم کی سوسائٹی کے اندر ہم ایک بہت زیادہ نا ہم پولرائزیشن ہے سوسائٹی کے اندر, لوگ بٹے ہوئے ہیں.
اور بہت سارے پولیٹیکل اور ریلیجیس وہ جو گروپس ہیں اس کے اندر ہم لوگ جو ہے بری طرح سے تقسیم ہوئے ہیں. اب وہ جو تقسیم ہے, وہ جو ہماری پولرائزیشن ہے, اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ والا سوشل میڈیا اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ. وہ کیا کرتے ہیں, اب کسی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, وہ ایسے ہی کہہ دے گا کہ فلانی پولیٹیکل پارٹی کے فلانے لیڈر نے یہ کہہ دیا, اور اچھا اس نے ہو سکتا ہے کہا ہو آج سے 20 سال پہلے جب ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی, آج ہو سکتا ہے وہ آپس میں وہ اس کو بعد میں تصدیق کر اس کو بتانا پڑتا ہے, جا کے اس کو کہنا پڑتا ہے نہیں یار یہ تو کوئی پرانا انہوں نے اٹھا کے لگا دیا. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں آئی اے آ گئی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی ہے. اب اے آئی کے ذریعے جو چیزیں کنٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں. کسی کی بھی تصویر لگا کے آپ اس کے منہ سے کچھ بھی کہلوا دیں اور اس سے کچھ بھی ایکٹ کروا دیں, اور ایسے کافی سارے انسیڈنٹ سامنے آئے ہیں. ہاں سامنے آئے. تو یہ ساری کچھ جو ہے یہ وہ جو ایتھکس ہیں یہ اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور اسٹیٹ انفارچونیٹلی ابھی تک ہم اس کے لیے وہ سخت قوانین جو ہونے چاہیے جو باقی دنیا میں نے آپ کو لیوسن کی آپ کے سامنے مثال رکھی ہے کہ اگر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ لائنز ہونی چاہیے تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ریڈ لائنز ہونی چاہیے. اچھا, ہمارے جو باقی لاز موجود ہیں ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کروا پا رہے, تو نئی حکمت عملی آ گئی تو اس پہ کون عمل کرے. سگریٹ والا قانون موجود ہے نا کہ پبلک پلیس پہ سگریٹ نہیں پی سکتے, لیکن این اسی جگہ پہ آپ کو جہاں پہ لگا ہوا ہے اور باقی چھوڑے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے موت ہے. موت ہے. ٹھیک ہے, کے باوجود ہم نہیں آپ کے ملک میں تمباکو نوشی پبلک پلیسز پہ پینے پہ پابندی ہے, لیکن ٹھیک ہے. اچھا لکھا ہوا ہوگا کہ کرپشن لینے رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے, اور نیچے ہی کاروبار ہوگا انڈر ٹیبل سب کچھ چل رہا ہے. تو مطلب کہ ایک عجیب سا, میں بتاؤں ہم لوگوں کو بہت زیادہ گروم ہونے کی ضرورت ہے, اپنے لوگوں کو گروم کرنے کی ضرورت ہے, اور کام کرنا ہوگا ہمیں بچوں سے جو آ گئی ہے نا, یہ جو ہماری نسل ہے نا, یہ جو جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہم ایڈجسٹ کر لیں گے, ہم گزارا کر لیں گے. بریک لیں گے, بریک کے بعد مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. احمد صاحب کے کہنے کے باوجود, کہنے کے مطابق کہ ابھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, لیکن یہ بھی ایک سوال ہے کہ لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے, دنیا ترقی کر رہی ہے اور ابھی بھی ہم سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ سکھانے میں ہم ابھی بھی مگن ہیں. تو یقیناً ایک لمحہ فکر مزید بھی احمد صاحب سے جانتے ہیں کہ آیا کیسے سوشل میڈیا پہ جو ٹاپک جو کانٹینٹ آنا چاہیے وہ ایسا ہو کہ میرے لیے, آپ کے لیے, سوسائٹی کے لیے مفید ثابت ہو سکے. تو اس میں مزید ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کی بات کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا ہر گھر میں استعمال ہو رہا ہے, ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا جو کہے کہ نہیں میرے گھر تو سوشل میڈیا کا استعمال نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہو سکتا ہے. تو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہماری ضرورت ہے, مجبوری بھی ہے, دور حاضر کے تقاضے بھی ہیں کہ وہ ایک ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. لیکن اب سوشل میڈیا کا استعمال پازیٹیو کرنا ہے یا نیگیٹو, یہ یقیناً ہمیں سوچنا ہوگا. اور اس پہ جو کنٹینٹ ہم کریٹ کر رہے ہیں, آن لائن دور ہے, ہر کوئی آن لائن ارننگ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے بہت سارے اس کو اپلیکیشنز ملتے ہیں جس پہ وہ کام کرتا ہے, کنٹینٹ کریٹ کرتا ہے. لیکن آپ نے یہ بھی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آیا میں اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنے کے لیے تو کوئی بھی کنٹینٹ ڈال دوں گا, لیکن اس کا جو اثر دیکھنے والے پہ یا باقی لوگوں پہ پڑے گا اس کا ذمہ دار بھی آپ ہوں گے اور جواب بھی آپ ہی نے دینا ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں. احمد صاحب ہمارے ساتھ. احمد صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں کو ہمیں اویئر کرنے کی ضرورت ہے. یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور ہم ابھی اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے, اس پہ آپ نے موضوعات کا انتخاب کیسے کرنا ہے. یہ ایک الارمنگ سچویشن نہیں ہے؟ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے. آپ نے بالکل بجا کہا. دیکھیں جنہوں نے سمجھانا تھا, جو اس سوسائٹی اور سماج کے جو بڑے تھے, وہ تو خود جو ہے اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو سوشل میڈیا آپ دیکھیں, آپ کی جتنے علماء ہیں, میں ایک بندے کا انٹرویو سن رہا تھا, اس نے کہا جی میں سب تو پہلے آیا سی تو دیکھو سارے تو زیادہ میری عورتیں فالوئنگ ہے, میں ایک ویڈیو پانا تو انہوں لکھا دے چاہیے. ہم صرف فالوورز کے پیچھے لگ گئے. پیسے بھی آتے ہیں, پیسے بھی آتے ہیں. تو پیسہ ایز ویل ایز فالوئنگ از اکول ٹو اے بگ پرسنالٹی. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں. اچھا جو میس میڈیا تھا وہ تو ان کو گھاس نہیں ڈالتا تھا. ماس میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے پالیٹیشینس. میس میڈیا کے ایشوز ہی ڈفرینٹ تھے. تو ان کو جو پلیٹ فارم میسر آیا وہ آ گیا سوشل میڈیا. ان کو ٹک ٹاک مل گیا, ان کو فیس بک مل گئی, کھلا میدان. اچھا ان کو کھلا میدان ہے. انہوں نے کہا جناب
جہاں جیسے مرضی کھیلو, جیسے مرضی کھیلے. ٹک ٹاک پہ نہیں ہے یہ لوگ, ہاں یہ آپ کو زیادہ تر نظر آئیں گے, سوری ٹویٹر پہ نہیں ہے یہ ٹویٹر پہ, ہاں یہ آپ کو ٹک ٹاک پہ نظر آئیں گے, فیس بک پہ اور نظر اس طرح آئیں کے گے, جو انسٹاگرام پہ بھی کم ہے, ہاں ٹھیک ہے. تو ان جگہوں پہ جو ہے یہ بہت زیادہ ایک رجحان ہے, اس کی وجہ کہ سب سے زیادہ پیسہ ٹک ٹاک سے کما رہے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں بڑا اچھا خاصی ان کی ارننگ ہے. فیس بک پیج جو ہے انہوں نے مونیٹائز کروائے ہوئے ہیں, یوٹیوبرز ہیں, یوٹیوب سے وہ پیسے کماتے ہیں. اب مجھے بتائیں, اب ہم نام نہیں لے سکتے, میں دیکھ رہا تھا ایک بندہ گیم میں کھیلتا وہ کچھ بن گیا, ابھی اس کا جو ہے وہ لاکھوں میں اس کے ملینز میں اس کے میں آپ کو بتاتی ہوں, یہاں سے مجھے ایک یاد آ گیا, ایک آئی تھنک گیسٹ بھی شاید میرے شو میں آیا تھا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, کہ 8 یا 10 کلاس وہ پڑھا ہوا ہے, زیادہ نہیں پڑھا ہوا, اور مرسڈیز پہ وہ گھومتا ہے, یوٹیوب سے وہ لاکھوں کروڑوں کی ارننگ کرتا ہے, اور کوئی عجیب سا جادو ٹونے والا کانٹینٹ ہے اس کا. سیریسلی مطلب 13 میں ڈگری کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا بھائی, وہ اب وہ کیا کرتے ہیں, نئی گاڑی خریدتے ہیں, ہاں, اور پھر اس نئی گاڑی کی پوری وہ جو ہے اس کی وہ ولاگ بناتے ہیں, اور ولاگ جو ہے وہ یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں. اچھا, ابھی میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جی اپنی بیوی کو وہ ہار دے رہا ہے, وہ بوکے اس میں 5,000 عیدی, پتہ نہیں وہ کون ہے, وہ بھی ٹک ٹاکر ہی ہے, ٹک ٹاکر ہی. ہاں, اب مجھے سوشل میڈیا اس قسم انفلوئنسر. کے یہ آپ ایک تو آپ نے محرومیت پیدا کر دی, بالکل ان لوگوں میں جو اپنی بیوی کو 5,000 روپیہ بھی عید نہیں دے سکتے, جو مشکل سے 500 افورڈ کرتا ہوگا بیچارہ, ہے, دہاڑی دار آپ نے مزدور کی اس کو بات کس طرح لگا دیا, کس طرح, ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس کے اندر وہ اب, اور اس کی بیوی تو اس سے وہی کہے گی فلانے نے لیا سی تھی. انفارچونیٹلی یہ عید کا بھی موقع گزرا ہے, تو ہر سوشل میڈیا انفلوئنسر نے کہوں تو لوگوں میں جو ہے وہ مایوسی پیدا کی ہے. اپنی وہ تمام تر عید کی شاپنگ, تیاریاں, عیدی کھانے, اور وہ سیر سپاٹے سب کچھ دکھا کے, کیوں جی اس سے ہمیں وہ ایک ولاگنگ ہے اور ویورشپ زیادہ ملے گی اور ارننگ زیادہ ہوگی, اپنے لیے دوسروں کے گھر تباہ کیے ہیں. مجھے بتائیے کتنے % لوگ ہیں پاکستان میں جو ایک اچھی گاڑی, اچھا گھر, اچھا کھانا اور اچھا گھومنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ بہت کم ہے, ٹھیک ہے نا, بہت کم, اور شاید 2% یا 10% ایسے ہی ہے, اس سے اوپر نہیں ہے. یہ بات جو مڈل کلاس ہے, جس لاکھ روپیہ جو بندہ ارن کرتا ہے نا, جس کو 20-25 ہزار روپیہ کرایہ پے کرتا ہے, وہ خرچہ, بچے, یہ وہ نہیں کر سکتا, ایون لاکھ روپیہ بھی نہیں کر سکتا. ایسے ہی 2 لاکھ والا بھی کرے گا, کبھی وہ سیزنل ہوگا, سردیوں میں ایک دفعہ چلا گیا, گرمیوں میں ایک دفعہ چلا گیا, وہ بھی اگر سیونگ کر لیتا ہے. اس سے ابو جو ہے وہ آپ کی بہت تھوڑی پاپولیشن ہے, اس سے زیادہ آپ کی جو ایوریج وہ ہے, وہ تو 18-20 ہزار 25 ہزار روپے کمانے والے لوگ ہیں. مزدور جو ہے وہ کہاں رینٹ دیں گے, کہاں کھائیں گے, کیا کھائیں گے. اب آپ نے ان کے اندر ایک فرسٹریشن پیدا کر دی, بالکل کی. وہ کیا کرے گا, وہ اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے یا اس قسم کی لائف سٹائل کو لینے کے لیے, پھر ہم کہتے ہیں معاشرے میں جرائم بڑھتے جا رہے ہیں, تو وہ جرم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. اچھا, یا پھر جرم کرے گا یا وہ انتہائی واہیات, غلط, گھٹیا کانٹینٹ پروڈیوس کرے گا, چونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ میں یہ کروں گا تو ہی میں اس لیول پہ پہنچ سکتا ہوں. بالکل, چونکہ اس کو یہ تو پتا ہے کہ فلانا بندہ میرے جیسا ہی تھا اور آج کیا بن گیا, تو وہ پھر کیا کرتا ہے, وہ وہاں پہ ایتھکس کی جتنی دھجیاں اڑا سکتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میں کیا ایتھکس کو کروں, میں یہ ایتھکس میرا پیٹ نہیں پال رہے, الٹا مجھے مزید احساس کمتری کا شکار کر رہے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ لوگ جو ہے پھر کتنے % ہے یہ ٹیکس پے کرتے ہیں. گاڑیاں تو لیے جا رہے ہیں, کمائے جا رہے ہیں, لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ٹیکس دیا تو نہیں, ٹیکس پے کرنا نہیں ہے, اور باقی چیزیں. تو کم از کم اسٹیٹ کو, ریاست کو ایسے لوگوں سے یہ تو پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی آپ اتنا ارن کرتے ہیں, آپ ہمیں کیا دیتے ہیں, ہمیں ریٹرن کیا دے رہے ہیں, آپ اسی ملک سے کما رہے ہیں نا, اس ملک کی چیزیں دکھا کے, اس ملک کے لوگوں کو فرسٹریٹ کر کے آپ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اس ملک کے لوگوں کے قدموں پہ چڑھ کے آپ نے جو ہے وہ اپنا قد بنایا ہے نا اتنا بڑا, تو اپنے ملک کو کیا دیا اور اپنے ریٹرن میں اس ملک کے لوگوں کو کیا دیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں کوئی ریڈ لائنز ڈران کرنی چاہیے ریاستی لیول پہ, کیا پارلیمنٹ کے لیول پہ, کہ حکومتی سطح سے لے کے انڈیویجول تک کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرنا چاہیے, کن باتوں پہ یا کن پالیسیز کو لے کر آنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو سرٹن پیرامیٹرز ڈیفائن کرنے ہوں گے کہ اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ کو آپ کے نو گو ایریاز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, اور وہ نو گو ایریاز جو ہے وہ ریاست ڈیفائن کرے, پارلیمنٹ ڈیفائن کرے کہ جی نو گو ایریاز کیا ہیں, آپ کس کے خلاف نہیں بول سکتے اور کس کے حق میں کتنا بول سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ میرے خلاف بول کے جو ہے وہ کریں, آپ کسی کے حق میں بھی بول رہے ہوتے ہیں تو انفیکٹ آپ میرے خلاف بول رہے ہیں, یقیناً, ٹھیک ہے. تو آپ نے
طریقہ مختلف ہو طریقہ سکتا ہے. مختلف ہوتا ہے، طریقہ طریقہ بالکل. مختلف ہوتا ہے. تو یہاں پہ لوگ جو ہے وہ کس لوگوں کے حق میں بولنا شروع کر دیتے ہیں اور دوسری صورت میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ باقی سارے برے ہیں. میں اگر یہ کہوں گا کہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی بھی اچھا نہیں ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا پیرامیٹرز ہیں، کوئی اپنے آپ کو کتنا اچھا کہہ سکتا ہے، اور پھر اگر وہ اچھا ہے تو اس کو ثابت بھی کرنا پڑے. تو اسٹیٹ ایسے پیرامیٹرز ڈیفائن کر دے کہ جس کے تحت پتہ چل جائے کہ یار یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے. بھائی آپ نے آپ ان کے اثاثے ذرا چیک کرائیں، آپ دیکھیں کہ کس کے پاس کتنے ہیں. آپ ان کی تعلیمی، آپ کو ہونا چاہیے کہ ایک اینکر بننے کے لیے آپ کے اور میرے لیے تو تعلیم ہے. ہم آپ کسی چینل میں نہیں جا سکتے اگر آپ نے کیمرہ مین ہے وہ اس وقت تک جب تک اس کو کیمرہ مین وہ آتا نہیں ہے یا اس کا تجربہ نہیں ہے یا اس کی تعلیم نہیں ہے وہ بن نہیں سکتا. تو یہاں پہ وہ اپنے موبائل سامنے رکھتا ہے اور بکواس شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ یوٹیوبر بن جاتا ہے اور ہر کسی کی جو ہے وہ طبیعت صاف کر رہا ہے، ہر کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، واہیات باتیں کر رہا ہے، مائک اٹھاتے ہیں، اپنے نام کا لوگو بنایا ہوا اور کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں. مجھے بتائیں جس قسم کے سوال، یہ پہیلیاں جو پوچھی جا رہی ہوتی ہیں اور جس کے ڈیول میننگز ہوتے ہیں، جس طرح کی چیزیں بن رہی ہیں. میں اسی چیز سے مائنڈ میں کہا ہے، شاید لاہور کا کوئی واقعہ تھا میرے سامنے، ان کا یوٹیوب چینل ہی تھا اور وہی لوگوں اور مائک اور کیمرہ اٹھا کے وہ مارکیٹ میں نکلے ہوئے تھے، کزن بہن بھائی کچھ تھے. اب وہ جو اینکر بنی ہوئی تھی محترمہ، اس نے ہر حد پار کی یہ ثابت کرنے میں کہ نہیں تم لوگ بہن بھائی ہو ہی نہیں سکتے ہو. مطلب اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ میرا کزن ہے، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، میں کسی کو نہیں جانتی، تو یہ مجھے لے کر آیا یہاں باہر، مجھے کچھ چیزیں لینی تھی، اور وہ اینکر ہر حد پار کر رہی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ نہیں تم کزن بہن بھائی ہو ہی نہیں سکتے ہو. تو یہ حال ہے کہ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پھر ہم جیسے اینکر بھی بدنام ہوتے ہیں. دھبا ہے. یہ لوگ جو ہے یہ اینکرز کے نام پہ، اینکروکریسی کے نام پہ، یقیناً اینکروکریسی کے نام پہ بھی جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کے اینکر بن جاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کے یوٹیوبر بن جاتا ہے. مطلب کیا ہو کیا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اینکرز کو بھی اب آپ لوگوں کے اوپر بھی اب ذمہ داری آ گئی ہے کہ آپ اپنی ایک یونین بنائیں اور ان کے خلاف ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں یہ والا پروگرام بھی ایک ذمہ داری ہے، کوشش ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آیا کیسا کانٹینٹ، ایک جو ذمہ دار اینکر ہے اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کس طرح کا کانٹینٹ آپ تک پہنچاتا ہے، اور جو صرف پیسے کمانے والا ہوگا وہ کیا کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، ڈفرنس آپ دیکھ لیں. obviously دیکھیں ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں. اب اینکرز کو میدان میں آنا پڑے گا، وہ جو جینوئن اینکرز ہیں آپ جیسے اور باقی اینکرز بھی، اور ان کو کہنا پڑے گا کہ بھائی بات یہ ہے. دیکھیں آپ اگر یہاں پہ آئی ہیں، آپ پڑھ رہی تھی، ابھی بھی آپ بیٹھ کے ریسرچ کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی، آپ ایون میں کہتی کہ مجھے انٹرنیٹ کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے، انٹرنیٹ کا تھوڑا، کیونکہ ریسرچ ضروری ہے. ایگزیکٹلی. نہ یہ ریسرچ کرتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کانٹینٹ پراپر ہوتا ہے. بس انہوں نے مائک اٹھانا ہے اور کر کے اور انہوں نے پہنچ جانا. موبائل انہوں نے وہ لگایا ہوتا ہے اس کے اوپر اسٹک کے اوپر جو ہے، اور وہ سیلفی موڈ آن کیا ہوتا ہے اور انہوں نے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کو روکنے کے لیے الٹیمیٹلی کوئی اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے. فل فور اس کو اٹھانا چاہیے. اور وقت نہیں ہے اب کہ ہم اس پہ سوچیں. یہ آپ کی پوری نسل خراب کر دیں گے. آلریڈی خراب ہو چکی ہے، جو رہ گئی ہے یہ بھی خراب ہو جائے گی. فرسٹریٹڈ سوسائٹی ہے. کرمنلز بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو. آپ ان کے اندر جو ہے ایسی خواہشیں بیدار کر دیتے ہیں جو خواہشیں نارملی پوری نہیں ہو سکتی. آپ بچیاں ہیں ان کو جس قسم کی ڈریسنگ جو چیزیں آپ دکھا رہے ہیں، اب ایک بچی کو اگر وہ نہیں ملے گا وہ ہر اچھا برا طریقہ اڈاپٹ کرے گی. اس کو حاصل کرنا ہے. لڑکا ہے اس کو حاصل کرنا ہے، اس کو وہ کسی بھی لیول تک چلا جائے گا. آپ دیکھیں کیونکہ ہم نے سوسائٹی کی طرح دکھنا ہے. جب تک ہم ان کی طرح دکھیں گے نہیں وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بالکل. آپ دیکھیں پرسوں کی خبر ہے، مسجد کے اندر ایک آدمی گیا، ٹھیک ہے، مسجد میں جا کے امام مسجد سمیت اور وہاں پہ جو مؤذن ہے اس کے موبائل چھین کے لے گئے. Oh my God. بہت بڑی سٹوری ہے. نماز تراویح پڑھے تھے. ایگزیکٹلی. ہاں. اب مجھے بتائیں کہ اس قسم کے حالات ہو رہے ہیں تو کیوں اس کو کیا پڑی تھی کہ آگے موبائل چھین کے لے کے گیا؟ وہ کہتا ہے میرے پاس نقدی بھی تھی، نقدی نہیں لے کے گیا، موبائل چھین کے لے گیا. چونکہ ہو سکتا ہے اس نے فیس بک کی تروڑ ہو رہی ہے، اس نے کہا یار موبائل نہیں ہے کوئی اچھا. ان کے جی اس کے لیے موبائل ہوگا، اچھا کیمرے والا موبائل ہوگا. اس نے رکھی شکی کی ہوگی کہ یار اس کے پاس اچھا موبائل ہے، مولانا کے پاس، ان سے یہ موبائل لے لیا جائے. تو اب اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. کرائم بڑھ رہا ہے، اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اب کس کا کام ہے؟ یہ
یہ بیٹھ کے جو بڑے ہیں ریاست کے اسٹیٹ کے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے دیکھیں, طے کریں, فیصلہ کریں کہ جی ہمیں کون کون سا کانٹینٹ الاؤ کرنا ہے, کس قسم کے لوگوں کو الاؤ کرنا ہے, کس قابلیت اور تعلیمی اسناد کے ساتھ اور ڈگریز کے ساتھ ہم نے لوگوں کو الاؤ کرنا ہے. اور پھر آپ اپنا دیکھیے آپ کے ساتھ والے ملک میں انہوں نے اپنے وہ دیا ہوا ہے, انہوں نے واٹس ایپ ان کا دنیا کا نہیں چلنے دیتے, وہ اپنا چلایا ہوا ہے. دنیا میں کئی ملک ہیں جنہوں نے اپنی یوٹیوب نکالی ہوئی, یعنی وہ یوٹیوب ہے لیکن اس کے اندر انہوں نے اس کو کر کے اپنا وہ کانٹینٹ سارے کا سارا کنٹرولڈ ہے. تو آپ کو بھی کنٹرول وہ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر پڑھے لکھے لوگ پہلے ہی کم ہیں. اچھا اب وہ فرسٹریٹڈ ہو رہے ہیں کہ یار میں پڑھ لکھ کے میں نے کیا کر لیا. ایک ان پڑھ جاہل آدمی جو ہے وہ ایسی چیزیں بنا رہا ہے, ایسے اتنا پیسہ کما رہا ہے کہ پڑھا لکھا بندہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار میرا کیا بنے گا, یہ ہو کیا رہا ہے. تو آپ نے پڑھے لکھوں کے اندر بھی فرسٹریشن پیدا کر دی ہے. اور یہ پچھلے 3-4 سال میں زیادہ آئی ہے. اس سے جب پہلے سوشل میڈیا, ہاں جب یہ سوشل میڈیا کا رجحان بڑھا ہے, اس سے پہلے آپ دیکھیں, آپ جب اس فیلڈ میں تھے, آپ نے جب اس میں وقت گزارا, آپ دیکھیں تب یہ چیز نہیں تھی. ایون جب میں اس فیلڈ میں تب یہ چیز نہیں تھی. قناعت تھی, لوگوں میں قناعت ہوتی تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ یار میں جتنی میری اہلیت ہے اس کے حساب سے مجھے مل رہا ہے, اور لوگ کما رہے ہوتے تھے. بالکل. بٹ آج کے دور میں اہل ترین لوگ وہ بہت پیچھے ہیں, اور نااہل ترین لوگ جو ہے وہ بہت آگے آ گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے, مجھے بتائیں ایک خاص قسم کا کانٹینٹ ہے, اب ہم اس کو ڈسکس جب کانٹینٹ کو کر رہے ہیں تو وہ کویشچن کیے جاتے ہیں, 2 لوگ بیٹھ جائیں گے, 2 ٹک ٹاکر بیٹھ جائیں گے یا میل فیمیل بیٹھ جائیں گے, جو سوال ہوتے ہیں, جو سزائیں پنشمنٹس دی جاتی ہیں, میں بتا بھی نہیں سکتا, میں نام نہیں لے سکتا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اور نیچے ویوز کتنے ہوں گے, ملینز, 3 ملین, 4 ملین, 6 ملین, 8 ملین. یہ بات آپ کی بجائے اور بہت ہی شرم کی بات ہوتی ہے کہ یہ ہم اور ایسے کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں, اور فیمیلز اور ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, یقین کریں کانوں میں سے بھی دھواں نکلا. ایگزیکٹلی. یہ اس پہ یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ پیغام میں بس یہی ہے کہ بس کافی ہو گیا اب, کم از کم. اچھا ہاں, جو دیکھنے والے ہیں نا وہ بھی اس میں اتنے ذمہ دار ہیں. اس واحد کانٹینٹ کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے. بنانے والے اور دیکھنے والے دونوں ہی ذمہ دار ہیں. آپ دیکھنا چھوڑ دیں, یقین کریں وہ بنانا چھوڑ دیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین کانٹینٹ جو ایک بنا رہا ہے, جو سوسائٹی میں کسی کے فائدے میں نہیں ہے بلکہ مزید لوگوں کا دماغ خراب کر رہا ہے, وہ بنانے والا اور دیکھنے والا دونوں ہی ذمہ دار ہے. تو خدا را سوچے کہ اس معاشرے کو ہم نے کامیاب بنانا ہے, پرسکون بنانا ہے, اچھے موضوعات کا انتخاب کریں. دیر آپ کو لگ سکتی ہے لیکن اس کے جو ثمرات ہوں گے, جو پھل ہوں گے نا, وہ دیر پا چلیں گے. وہ اگر آپ شارٹ کٹ کے تھرو آگے آئیں گے تو وہ شارٹ کٹ ہی ہوگا. تو اس بات پہ سوچیے گا ضرور. ہم کہیں نہیں جا رہے, ایک بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد اگلے معزز مہمان ہمیں جوائن کریں گے, ان سے ایک اہم ٹاپک پہ ڈسکشن ہوگی, لیکن اس بریک کے بعد. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے. پہلے ہم نے سوشل میڈیا پہ بات کی, سوشل میڈیا پہ کس طرح کا کانٹینٹ ہونا چاہیے, موضوعات آپ کے کیسے ہونے چاہیے, اس پہ ہم نے ڈسکشن کیا. اور ہمارے مہمان نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس کو ایکسپلین کیا. اور یقیناً یہ ایک سوال بھی تھا میرا خود سے, آپ کا, اپنے آپ سے, ہم سب ایک دوسرے سے سوال کریں کہ آیا سوشل میڈیا پہ جو بھی ہم کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا پھر کہیں ہم اپنے ویژن کو بھولے بیٹھے ہیں. اگلا ٹاپک جو ہمارا ہے, اگر میں کہوں تو ہم سے ریلیٹ کر بھی سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اپنے موضوعات سے ریلیٹ کر بھی سکتے ہیں, یا اوور آل تمام تر فیلڈ کو دیکھیں تو, یا پوری زندگی کو دیکھ لیں تو ایک کمپٹیشن ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہم ایک ریس میں, ایک دوڑ میں ہیں, اور ہر انسان بازی لینا چاہتا ہے, ہر انسان جو ہے وہ جیتنا چاہتا ہے, اور خود کو وہ آگے کرنے کے لیے دوسروں کو گرا دیتا ہے. یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی ساتھ لے کے چلوں, جہاں میں جیت رہا ہوں وہ بھی جیتے, اس کی بھی ہار نہ ہو, لیکن دوسرے کو ہرانے میں ہر ممکن کوشش ہوگی کہ ہم خود کو جتوا سکیں. تو جناب یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. اب اس کو سوشل میڈیا کے ساتھ ریلیٹ کریں, اپنے رشتوں کے ساتھ ریلیٹ کریں, اپنی فیملی, اپنے کاروباری جو بھی آپ کی ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کریں, تو بہت سارے سوال آپ کو ملیں گے. اسی پہ آج ہم بھی بات کریں گے کہ آیا کمپٹیشن بری بات نہیں ہے, ہیلدی کمپٹیشن اچھی بات ہے. آپ آگے بڑھنے کے آپ کو چانسز ملتے ہیں, آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں, لیکن دوسروں کو گرا کے خود کو آگے بڑھانا یہ غلط بات ہے. تو کیا مقابلہ بازی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, کیسے مقابلہ بازی ہونی چاہیے, اس کی کیا
اصول ہے, اور اگر دور حاضر کی بات کریں تو کمپٹیشن کے کیا کچھ نئے تقاضے آ چکے ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ تعلیم و تربیت اس بارے میں کیا کہتی ہے, یا انڈیویجولی دیکھا جائے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. مہمان ہمیں جوائن کر چکے, ان کا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے بیشتر پروگرام میں آپ انہیں دیکھتے ہیں, اور بعض دفعہ ان کے ڈسکشن سے نا بڑے میں بھی سیریس ہو جاتی ہوں, بڑے تگڑے تگڑے الفاظ میں وہ بولتے ہیں, سخت ڈسکشن ہو جاتی ہے, سیریس ڈسکشن ہو جاتی ہے, لیکن ویلڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں. محمد بلال اصغر عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم بلال صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جوائن کیا آپ نے. بلال صاحب, کمپٹیشن ہر ایک میں, پوری زندگی ہمارے مقابلے میں گزرتی ہے. آپ مجھے بتائیں, اگر میں آپ ہی کی زندگی کے بارے میں, آپ ہی کے ذات سے یہ سوال ریلیٹ کروں, تو کیا آپ کی لائف میں کمپٹیشن آیا, چل رہا ہے, یا ایسا کوئی ایسی سچویشن فیس کی آپ نے؟ زبردست زبردست, یہ اٹ واز ان ایکسپیکٹڈ. میں آپ سوچ رہے ہوں گے اوور حالات سے سوال ہوگا, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ کی انسان اپنے آپ سے شروع کرے نا, تو اسے پتہ چلے کہ باقی کمپٹیشن کی ضرورت ہے نہیں ہے, یا کیسا ہونا چاہیے. بہت زبردست. یہ میں آئیڈیالوجیکلی بات کرنے لگا تھا, لیکن آپ نے میری ذات کے حوالے سے بات کی. دیکھیے, میں اس کا جو ایک نظریاتی اور ایک لٹریری پہلو ہے اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا. انیشلی آپ نے جیسے کہا کہ دوسرے کو گرا کے خود کو آگے بڑھانے والا, کسی مجھے معلوم نہیں کہ کس کا شعر ہے کہ اپنی توقیر بڑھاتے تو کوئی بات بھی تھی, تم نے ایک عمر لگا دی میری بربادی میں. تو دوسرے کو خود کو بڑھانا تو چلیے آپ کا حق ہے, لیکن وہ دوسرے کو گھٹانے کا جو ایفرٹ ہے یہ بڑی نامناسب ہے. ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں. جو آپ نے میری زندگی میں کہا, دیکھیے ہر فرد کی جو تربیت ہے, جو آغوش ہے, وہ بڑا میٹر کرتی ہے, اور پھر وہ کن حالات میں پلا بڑا ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. تھوڑا فرق ہو سکتی ہے اپروچ, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جو لوگ 90s کے بعد, یہ جو ہم 9/11 کے بعد کی جدید دنیا میں داخل ہوئے ہیں, ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری زندگی میں یہ جو جذبہ مسابقت ہے, ریس ٹو بی نمبر 1 جو ہے, یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے. اور 21ویں صدی کے آغاز سے تو دنیا ایسی پلٹا کھائی ہے کہ زندگی کا آپ کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا باقی نہیں رہ گیا. حتیٰ کہ اب معاملہ نیرو ڈاؤن ہوتے ہوتے اب معاملہ آپ کے جو نجی زندگی ہے وہاں تک چلا گیا. I mean اٹ ہیز, آپ کا جو بیڈ روم ہے اس کا جو ڈیکور ہے وہ بھی اب جذبہ مسابقت سے خالی نہیں رہ گیا کہ اس کا ایسا اور ہمارا ایسا. تو کہاں آپ کی زندگی کا پورا خاکہ, پورا معاشرہ, تو اس میں تو ہے یہ. تو میری ذاتی زندگی میں بھی جذبہ مسابقت, جیسے طلبہ جو اسٹوڈنٹ لائف تھی اس کے اندر تو چونکہ انسان بڑا مثبت ہوتا ہے اور پیورٹی ہوتی ہے آپ کی شخصیت پہ, تو اس میں تو مقابلے وہی ہوا کرتے تھے کہ وی ہیو بین ویری گڈ اوریٹرز, تو اس میں ہم مقابلے کرتے تھے, وہ ہیلدی کمپٹیشن ہوتے تھے. اسی طرح تعلیم میں ہوتے تھے. عملی زندگی میں آنے کے بعد میں نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے, میں جس شعبے سے تعلق ہے امین کہ میں پبلک سروس سوشل ورکر کی حیثیت سے, یہ وہ کام ہے جس میں بالکل جذبہ مسابقت رہا میرے میں, اور مجھے مقابلے کا سامنا بھی رہا. لیکن خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ کام ایسا تھا کہ اس کام میں جو جذبہ مسابقت ہے کہ میں اس سے زیادہ کروں, وہ جذبہ مسابقت خیر کے لیے تھا. قرآن نے جو اصول طے کیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات, کہ آپ دوڑ لگائیے, یہ تو قرآن کی تعلیمات ہے, آپ دوڑ لگائیے, آپ ریس لگائیے, لیکن کس میں؟ خیر کے کاموں, بالکل اس سے آگے بڑھنے کی جدوجہد کیجیے. تو اس استباق کا جو اصول قرآن نے طے کیا وہ یہ ہے کہ آپ ضرور کیجیے. انسان کی جبلت میں, انسٹنکٹ میں خالق نے یہ رکھ دیا ہے کہ وہ نمبر 1 ہونا چاہتا ہے. اسی لیے اس جبلت کو سمجھتے ہوئے اس کے خالق نے قرآن میں کہہ دیا کہ میاں تم بھاگو گے تو ضرور, ہاں آپ دو مرد ہو یا عورت, وہ بھاگے گا تو ضرور, اور مقابلے کے لیے اور چاہے گا کہ نمبر 1 آئے. تو اب بتا دیا کہ چونکہ تمہاری یہ جبلت میں ہے اس لیے تم بھاگو گے, تو کس کے لیے بھاگنے کی کوشش کرو؟ فاستبقوا الخیرات, کہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے استباق کی کوشش کرو, ایک دوسرے سے مسابقت کی کوشش کرو, آگے بڑھنے کی کوشش کرو. تو دیٹ واز لیکن ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش نہیں کرتے, یہ نہیں سوچتے کہ سب جیتے. ایسا ہی ہے, میں ایسا ہی ہے کہ میں نمبر 1 رہوں, کوئی دوسرا میرے مقابلے میں نہ آ جائے.
مجھے اجازت دیجیے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب جذبہ مسابقت کی یا مقابلے کی بات ہوئی تو ہماری ظاہری بات ہے سننے والوں کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ مسلمان ہیں، جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. وہ یہ کہ انسان ابتدائی آفرینش سے، یعنی جب خالق نے آدم کو پیدا کیا تو اس وقت جو ایک بحث جو سورہ بقرہ میں شروع میں ہی قرآن کے اللہ تعالیٰ نے جس کو بیان کیا ہے کہ عزازیل ابلیس سے کہا کہ آپ اس کی تخلیق کو قبول کریں اور اسے آپ سرب سجود ہونا کہیں، سجدہ کرنا کہیں، یا جیسے بھی ہے انسان کی تخلیق کو قبول کریں کہ میں اپنے خلیفے کی حیثیت سے اس کو دنیا میں بھیج رہا ہوں. بالکل. تو وہاں سے آپ دیکھیے تو جذبہ مسابقت کہ میں اس سے برتر ہوں، یہ جو مقابلہ ہے یہ حسد کو، بالکل تکبر کو، استکبار کو، ہوئے اور حتیٰ کہ کینے اور بغض کو بھی یہ جو مقابلہ ہے یہی پیدا کرتا ہے. بے شک صحیح فرمایا. تو وہ جو پہلی بنیادی واقعہ ہے انسان کی، آدم کی تخلیق کا، وہاں سے دیکھیے کہ ایک جدوجہد شروع ہوتی ہے اور ابلیس کہتا ہے کہ میں تو اس سے برتر ہوں، میں تو ایز کمپیئر ٹو ہم میں اس سے برتر ہوں، تو میں تو نہیں یہ کروں گا. اس نے کیا ہوا کہ اس برتری اور اس مقابلے کی دوڑ نے سب سے پہلے جس چیز کو تخلیق کیا وہ ہے تکبر، غرور. اس جذبے کو انٹروڈیوس کروایا اس دنیا کے اندر. سخت ناپسند ہے. ایگزیکٹلی. آپ اس سے ایک سٹیپ ہٹ جائیے، ایک سٹیپ آگے جائیے. جناب آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ایک نون سٹوری ہے. بالکل. اینڈ ان دونوں کے بیچ یہ طے ہوا کہ اب ہم یوں کریں گے کہ وہ بھی ایک کمپٹیشن تھا کہ ہم سیکریفائز کریں گے، ہم قربانی کریں گے. اور حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اچھا، قابیل وہاں سے، اب یہ میں نے پہلے کہا کہ مقابلے نے پہلے واقعے میں ابتدا سے تکبر کا ایلیمنٹ پیدا کیا اور اسے انٹروڈیوس کرایا عالم انسانیت کے لیے. حابیل اور قابیل کے بیچ جو مقابلہ تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے، لیٹس ون، کون جیتے گا. تو اس واقعے کے نتیجے میں جب حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے تو کیا پیدا ہوتا ہے؟ حسد. قابیل کے اندر ایک حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. پہلے تکبر کے جذبے، اس مقابلے نے تکبر کو پیدا کیا، اس کے بعد اس مقابلے کی سوچ نے حسد کے جذبے کو پیدا کیا، حتیٰ کہ قابیل کو قاتل بنا دیا حابیل کا. اب آگے یہ ابھی آج کل بہت ظاہری بات ہے، بہت اہم موضوع ہے جو کہ ہر ایک کو سمجھ میں سننے کو ملتا ہے، جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے. تو بنی اسرائیل جو تھے آج تک ان کی تمام تر جو ان کا جو ریونج ہے، اس ریونج کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبوت جو ہے وہ بنی یعقوب سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں کرا گئی. ہم تو برتر تھے، ہم تو اللہ کا کنبہ تھے، ایسے اسرائیل، ہم تو اللہ کا کنبہ تھے، ہم تو بڑے من و سلوا ہم پہ اترتے تھے، ہم تو من مانیاں کرتے تھے، ہم تو جو کہتے تھے اللہ تعالیٰ قبول کرتے تھے. حتیٰ کہ ان کی یہی من مانیاں، حتیٰ کہ ان کی یہی بغاوتیں. اچھا، اب یہ تیسرا جو بات میں نے آپ سے کہی، تو اسرائیل، بنی اسرائیل جو اللہ کے بہت مقرب قوم ہوا کرتی تھی، وہ مسلمانوں یا یوں کہہ لیجیے کہ آل ابراہیم کے ساتھ جو ان کی تضاد ہے، جو ان کا کینہ ہے، جو بغض ہے، وہ بھی مقابلے ہی کی وجہ سے ہے کہ ہم بہت قریب تھے رب کے، ہم بہت قریب تھے خالق کے، اور آپ کیسے قریب ہو گئے، کیسے نبوت جو ہے وہ ہمارے گھرانے سے، ہماری نسل سے نکل کر جو ہے وہ بنی اسماعیل کی نسل میں آ گئی. تو یہ اس مرحلے کے اوپر جو ہے وہ اس نے بغض اور کینے کو اس کو عروج دیا اور مہمیز دی، اور جس کے نتیجے میں آج تک وہ اقوام آپس میں متصادم ہیں، متحارب ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ایک تاریخ کا خاکہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا. حالیہ زندگی میں بھی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں کہ جو دراصل یہ بتاتی، یہ اچھا یہ ایک پہلو ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ ایک پہلو ہے، اس کا فلپ سائڈ بھی ہے، اس کی اپوزٹ سائڈ بھی ہے کہ اگر ہم اس پہ، میں یہ اس کی تکمیل کے بعد بات کرنا چاہوں گا کہ مقابلے کی حوصلہ شکنی
انسان کی تخلیق کے بنیادی اصول کے خلاف ہے. لہذا حوصلہ شکنی نہیں ہے, مقابلے کو ڈیکورم میں لانا ہے, صحیح, مقابلے کو ڈسپلن میں لانا ہے, مقابلے کو ایس او پیز میں لانا ہے, اس کے اصول و مبادی کو طے کرنا ہے, مقابلے کو قائم رکھنا ہے. کیونکہ مقابلہ اگر قائم نہیں رہے گا تو یہ دنیا پھلے پھولے گی کیسے؟ اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا نا اگر کمپٹیشن اور ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہوگا. جیسے میں نے انٹرو میں بھی اسٹارٹ میں بھی کہا کہ کمپٹیشن ہر جگہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے, وہ چاہے ہم کاروباری زندگی دیکھیں, اپنی پرسنل لائف دیکھیں, پروفیشنل, ہر جگہ پہ یہ کمپٹیشن موجود ہے. اس سے پہلے ہمارا ٹاپک تھا سوشل میڈیا کا, اسی کو ذرا مزید ایڈ کر لیتے ہیں. اگر ہم اوور آل میڈیا کو دیکھیں, سوشل میڈیا کو دیکھیں, وہاں پہ بھی مقابلے بازی کی ایک دوڑ جو ہے وہ ہمیں بھرمار دکھائی دیتی ہے, کمپٹیشن ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی. اور اب اس کو اب دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہر ممکن کوشش, ہر باز آزمایا جا رہا ہے جس سے وہ آگے بڑھ سکے. اب وہ اس آگے بڑھنے کی ریس میں کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, لوگوں پہ کیا اس کا اثر پڑ رہا ہے, منفی یا مثبت, یہ ہم نہیں دیکھ پا رہے. تو آیا اگر ہم صرف میڈیا کی بات کر لیں اور اسی کی کمپٹیشن کی بات کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا مقابلہ ہونا چاہیے؟ زبردست بات ہے, بالکل. دیکھیے نا, سوشل میڈیا پہ موجود جو, مجھے نہیں معلوم, یہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نہیں ہے, وائل آئی اسپیک ٹو دا اسکرین تو مجھے ظاہری بات ہے اس کو ویلیڈیٹ ہونا چاہیے ڈیٹا, لیکن یہ میرا ایک ہنچ ہے, میرا ایک گمان ہے کہ 60 سے 70% جو آپ کا کانٹینٹ سوشل میڈیا کے اوپر پڑا ہوا اس آسپیکٹ سے, پرٹیکولرلی اس آسپیکٹ سے, وہ میرے خیال میں تو نقصان دہ ہے, ہارمفل ہے. کیوں؟ اسے آپ جنک کہیں, اسے آپ ٹریش کہیں, اسے آپ ٹریویا کہیں, لیکن وہ ہارمفل ہے. کیوں؟ کسی کو اس بات سے کیا لگے کہ میں نے کس برانڈ کے کپڑے پہنے ہیں, یا کیسی کتنی مہنگی جیولری پہن رکھی ہے, یا میں کہاں ویکیشن گزارنے کون سے ملک میں گیا ہوں یا گئی ہوئی ہوں, پھر میں نے کون سے ہوٹل میں جو ہے وہ آؤٹنگ کی ہے اور ڈائن آؤٹ کیا ہوا ہے. اچھا میں تو اس بات سے آج تک یہ سوال جو ہے وہ جواب طلب ہے کہ یہ اس سے بلا وجہ کسی اپنا کوئی اچھی جگہ پہ فوٹو لگانا اور فوٹو لگا کے 90 لوگوں کو اس میں مینشن کر دینا, 100 لوگوں کو اس کے اندر ٹیگ کر دینا, او مائی گاڈ. تو اچھا اس میں جو تو ہے پرپزفل, اگین میں کہوں گا کہ ہر چیز کے مختلف پہلو, بالکل پرپزفل ہے. آپ نے کوئی ریلیونٹ لوگوں کو اس کے اندر کنوے کرنا ہے میسج, آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کی, اس میں کوئی سبسٹینس ہے, ہاں ان سے ریلیٹڈ ہے, یا اس میں کوئی سبسٹینس ایسا ہے کہ یو ریئلی تھنک, اس لیے نہیں صرف آپ سوچ رہے ہیں, آپ تو یہ بھی سوچتے ہیں, میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ میرا یہ چہرہ جو ہے وہ ہزاروں لوگ دیکھیں, بٹ دیٹ ڈز ناٹ میٹر ٹو دا ریسٹ آف پیپل. اگر واقعی اس میں سبسٹینس ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سبسٹینس مفاد عامہ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے, پبلک انٹرسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہو سکتا ہے, تو اس کو آپ پورٹرے کریں یا کہیں اس کو جیسے چاہے, جو یوزلیسلی اینڈ اننیسیسریلی ہر چیز کو اتنا اوور ایگزیجریٹ کرنا. اور مجھے اجازت دیجیے, ایک بڑی زبردست بات ذہن میں آ گئی, کسی نے مجھ سے شیئر کیا تھا کہ ایک, معافی چاہتا ہوں, یہ میری کوئی خواتین کے حوالے سے میرا کوئی سینٹیمنٹ نہیں ہے, لطیفہ میں نے ایسے سنا تھا تو میں سنا رہا ہوں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ بتاؤ آج کیا کھایا, تو اس نے کہا جی اسی طرح سے پیزا. اور اچھا, آپ نے یہ خواتین کا ذکر کیا اور خواتین کے حوالے سے ایک جوک ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ یہ ذرا ہم نا تحمل کے ساتھ اور ڈیٹیل میں سنیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہ ہم اصفر صاحب سے سنتے ہیں کہ آیا یہ خواتین کا انہوں نے خاص کر وہ لفظ یوز کیا کہ مجھے کوئی ایسا وہ نہیں ہے, ایک جوک کے طور پر میں سنانے جا رہا ہوں, تو ایسا کیا ہے یہ یقیناً میں بھی سننا چاہوں گی اور آپ بھی, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک بھی بہت اہم ہے, ڈسکشن ہم کر رہے ہیں کمپٹیشن پہ. دیکھیں, مقابلہ بازی ہونی چاہیے, مقابلے ہونے چاہیے, ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. بہن بھائیوں میں ہوتا ہے, گھر میں آپ کے فرینڈس, فیملی, کزن, سب میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں زندگی کے تمام تر معاملات میں کمپٹیشن ہے, مقابلہ ہے, لیکن
اب وہ مقابلہ ہونا کیسے چاہیے, اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اس کے اصول کیا ہے, کچھ تقاضے ہوتے ہیں کمپٹیشن کے جو پورے کرنا یا جن کے بارے میں معلوم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی پہ ڈسکشن کریں. بریک پہ جانے سے پہلے بلال صاحب ایک جوک سنانے جا رہے تھے جس میں انہوں نے خاص کر کہا کہ مجھے خواتین سے ایسی وہ کچھ نہیں ہے, بس ایک جوک ہے. اب وہ جوک کیا ہے یہ سن کے پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, بتائیں. وہ کسی نے مجھے سنایا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ نے کیا کھایا, تو اس نے کہا میں پیزا یا کچھ اس طرح سے بولا. تو اس نے کہا بی بی یہ دیکھیے یہ سوشل میڈیا نہیں ہے, آپ مجھے بتائیں گی تو میں اس کے مطابق ٹریٹ کروں گا. تو انہوں نے پھر بتایا کہ آپ نے بھنڈی یا ٹینڈے یا کچھ کھایا تھا. تو یہ نہیں کہ ہماری اس کا جو ایک کہیں تو یہ پہلو نکلتا ہے کہ آیا سوشل میڈیا کی لائف جھوٹی ہے اور ایکچوئل میں ہم کچھ اور ہیں. ایگزیکٹلی. اب ایک فرد جو ہے, اچھا پھر پاکستان جو ہے وہ کسی نے یہ اسٹیٹسٹکس مجھ سے شیئر کیا تھا, آئی ریئلی ڈونٹ نو دیٹ اس کی ویلیڈیشن کیا ہے, لیکن میں نے سنا تھا کہ جتنے پاکستان میں فیس بک کے یوزرز ہیں جینوئنلی اکاؤنٹس اس سے, یعنی جینوئنلی جو یوزرز ہیں افراد جو جنہوں نے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, اس سے کہیں زیادہ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں. I mean a person is holding multiple accounts, تو وہ فیک اکاؤنٹ ہیں اور اس طرح کے. تو اچھا اس کا یہ تو ایک کچھ بکھری بات ہے. میں اس میں نا سمرائز یوں کروں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے کی. سوشل میڈیا معذرت کے ساتھ یہ ہمارے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہے کہ جس سے ہم خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا میری زندگی میں, پرسن اے کی زندگی میں, اینڈ ایوری ون, می مینس ایوری انڈیویجول, میری زندگی میں سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ ایک پورٹریل کا ہے, وہ میرا شو کیس ہے, وہ میرا شو روم ہے. آئی مین وٹ ایور آئی ایم, میں جو ہوں یا جو میں پیش کر رہا ہوں وہ میرا ریپوزیٹری ہے, وہ میرا ایک ریفلیکٹنگ مرر ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ سوچنا ہوگا, دیکھنا ہوگا کہ میں کوئی چیز اگر اپنے پلیٹ فارم کے اوپر پیش کر رہا ہوں تو کیا میں یہی چاہتا ہوں کہ میں دنیا بھر میں اسی حوالے سے پہچانا جاؤں. یعنی اس کو, یہ فلسافیکل بات کو میں ذرا آسان لفظوں میں یوں کر دوں کہ قبلہ آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں, آپ جو بھی چیز سوشل میڈیا کے اوپر پیش کرتے ہیں, جو لفظ آپ لکھتے ہیں, جو فوٹو آپ لگا رہے ہیں, جو ویڈیو آپ شیئر کر رہے ہیں, آپ یہ ذہن میں رکھیے, خاطر جمع رکھیے کہ یہ وہ آپ کی شخصیت کا ایک آئینہ ہے. جو لفظ آپ وہاں لکھ رہے ہیں, کس قدر بلینگ ہوتی ہے, کس قدر ٹرولنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, کس قدر جو ہے وہ لوگوں کی تضحیق اور توہین ہوتی ہے, کس قدر جو ہے وہ بغیر تحقیق کے لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. تو یہ مقابلہ جاری ہے. ایگزیکٹلی. اور دلچسپ بات یہ کہ اگر ایک فرد نے ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی یا ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے لوگوں کے حوالے سے یا ایک ریلیجیس سیکٹ کے حوالے سے کوئی بات کی, تو اس کے جو مقابلے میں دوسرے افراد بیٹھے ہیں انہوں نے یہ دیکھے بغیر کہ ہم انصاف سے کام لے رہے ہیں یا نہیں, انہوں نے صرف اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اس سے زیادہ انٹینسٹی کا پروپیگنڈا کرنا ہے, اس سے زیادہ انٹینسٹی کا. تو تمام تر توجہ یہ ہے کہ جس انٹینسٹی کا سوشل میزائل یہاں سے چلائے, ہم اس سے زیادہ انٹینسٹی کا چلائیں تاکہ وہ ڈائلیوٹ ہو جائے. جبکہ اس کے حوالے سے میں اگین یہ بات کہوں گا کہ قرآن واضح الفاظ میں بات کہتا ہے کہ اے دلو ہوا اقرب للتقوی, کہ تم عدل سے کام لو, اپنے معاملات میں عدل سے کام لو, یہی تقوی کے قریب ترین معاملہ ہے, یہی تمہیں اپنے خالق کے قریب کرے گا. اب ایک سوال بڑا جو بھی سننے والے خصوصاً ینگسٹرز یہ سوال ان کے ذہن میں آئے گا کہ جی وہ ہم تو فیس بک کی بات کر رہے تھے, ہم تو انسٹاگرام کی بات کر رہے تھے, ہم تو ٹویٹر کی بات کر رہے تھے, ہم تو یوٹیوب کی بات کر رہے تھے, بھائی صاحب تو قرآن کی آیت لے کے بیٹھ گئے. تو میاں یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ اسلام اور قرآن از ناٹ اونلی فار دا شیلف کے اوپر رکھنے کے لیے تھوڑی ہے. اسی لیے ہے کہ یوٹیوب پہ کیا اپلوڈ کرنا ہے اس کی گائیڈ لائن, ٹویٹر پہ کیا کرنا ہے, فیس بک پہ کیا کرنا ہے, طرز گفتگو کیا کرنی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ گائیڈنس ہے. سو ہم اس آسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں کیسے گزارنی ہے, ایگزیکٹلی اس کی گائیڈنس ہے. سو ہمارے لیے بہت کلیئرلی یہ گائیڈنس ہے کہ یہ بات کیجئے, دیکھیے کہ آپ محض اس لیے کہ
مس سدرا نے کوئی پوسٹ کی جو مجھے ناپسند ہے. ہماری اگر آڈینس فار ایگزامپل سیم ہے, وی ہیو ملٹیپل میوچل فرینڈس, فار ایگزامپل بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی چیز شیئر کی اور تقریباً اسی آڈینس کو وہ چیز کی. اب میں عدل کے تقاضوں کو بالا طاق رکھ کر میں اگر اس سے ڈس ایگری کر رہا ہوں تو اس سے بڑی کوئی چیز ڈھونڈنے میں کھوج میں لگ جاؤں گا کہ جو اس کو ڈائلیوٹ کرے ریگارڈ لیس آف ویلیڈیٹی, وہ ویلڈ ہے یا نہیں, وہ اس میں وزن ہے یا نہیں, وہ سوسائٹی کے لیے مفید ہے یا نہیں. سو یوں کہہ لیجئے کہ سماجی زندگی آپ کا ریپوزیٹری ہے, حتیٰ اور نجی زندگی دونوں میں تقابل کرتے وقت, مقابلہ کرتے وقت عدل سے کام لیجیے اور اصول یہ طے کر لیجیے. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں اس کو مطلب کوئی کنکلوژنز بھی آڈینس کے سامنے رکھنے چاہیے. مقابلہ ضرور کیجیے, ہم اس آسپیکٹ پہ میں چاہوں گا میں آگے دوبارہ بات کروں کہ کیجیے تو کن کن میں کیجیے, لیکن کیا نہ کیجیے. پہلے میں ڈونٹس کی بات کر لوں, پھر ڈوز کی ہم بات کریں گے. ڈونٹس یہ ہیں کہ غیر ضروری طور پر اشتہا پیدا کرنے کے لیے, اشتعال پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں, غیر ضروری طور پر اپنے دھوس جمانے کے لیے, اپنے لباس کی, اپنے رہن سہن کی, اپنے پیسے کی, اپنی شہرت کی, اپنی طاقت کی, یہ انتہائی اخلاقی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی انتہائی ناپسندیدہ کام ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. نظریاتی گفتگو میں, چاہے وہ سیاست ہو یا مذہب, ٹھیک ہے, نظریاتی گفتگو میں اگر ایک طبقہ یا ایک فرد ناانصافی سے کام لے کر غیر مصدقہ چیزوں کو پروپیگیٹ کر رہا ہے تو سمجھدار سوشل میڈیا یوزر, ایماندار سوشل میڈیا یوزر, پازیٹیو سوشل میڈیا یوزر کو اس کے جواب میں اسی انٹینسٹی یا اس سے زیادہ انٹینسٹی کا جھوٹا, غیر تصدیق شدہ اور اشتعال انگیز جو پروپیگنڈا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ دو ایسے ڈونٹس ہیں جو بڑی واضح طور پر پبلک کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان دو چیزوں نے بہت بڑا میس کریٹ کر دیا ہے. اچھا, یہ صرف سوشل میڈیا میں نہیں, یہ نجی زندگی میں ہے. آپ عام محافل میں دیکھ لیجئے, عام محافل میں بھی آپ خوب سے خوب تر, پہلے کہا جاتا تھا کہ شاید اس حوالے سے مقابلہ صرف خواتین کرتی ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب برعکس ہے اس کے, شاید پہلے بھی برعکس ہی تھا. اگر خواتین جیولری میں, اگر خواتین لباس میں, اگر خواتین گفتگو میں مقابلہ کرتی ہیں تو مرد گاڑیوں کے مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے جانا چاہتے ہیں, مرد پیسے کے دکھاوے کے معاملے میں آگے جانا چاہتے ہیں, مرد جو ہے وہ لیوش لائف سٹائل کے حوالے سے اور دیگر جو میں نہیں بول سکتا کئی اور چیزوں کے حوالے سے آگے جانا چاہتے ہیں. ایسے تمام مقابلے, ایسی تمام سبقت لے جانے کی جدوجہد جو کسی خیر کو جنم نہ دے بلکہ معاشرے میں اشتعال کو جنم دے, اشتہا کو جنم دے, وہ کسی صورت بھی کسی مہذب معاشرے, کسی مسلمان معاشرے کے لیے اور مسلمان کے علاوہ بھی کسی مہذب معاشرے کا وہ کمپوننٹ نہیں ہو سکتا. نہیں, بالکل نہیں ہو سکتی. بلال صاحب, اپنے بچوں کو کیسے ہم سکھائیں, کیسے بتائیں کہ کمپٹیشن بری چیز نہیں ہے, مقابلہ کریں گے تو آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا, آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے, آپ میں جو خودداد صلاحیتیں ہیں آپ انہیں پہچانیں گے, انہیں مزید پالش کرنے کا آپ کو موقع ملے گا. لیکن یہ ہار جیت زندگی کا حصہ ہے. کمپٹیشن کی جب بات کرتے ہیں تب بندہ جیتتا بھی ہے اور ہارتا بھی ہے, دونوں کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے, میں کمپٹیشن میں ہوں تو میری ہی جیت ہوگی, میں نے ہارنا تو سیکھا ہی نہیں ہے. یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اگر آپ یہ مائنڈ میں رکھیں تو والدین کی طرف سے یا استاد کی طرف سے بچوں کو کیسے گائیڈ کیا جائے, کیسے ان کا مائنڈ سیٹ اس طرف لایا جائے, ایسے ٹرین کیا جائے. ہار جیت زندگی کا حصہ ہے, کمپٹیشن میں سب کچھ چلتا ہے, لیکن آیا کمپٹیشن جسٹ لائک اے ٹیم ورک. تو آپ نے اگر جیتے ہیں تو آپ نے کیسے دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اسے اس کی ہار محسوس نہ ہو. اور اگر آپ ہار گئے ہیں تو کیسے آپ نے بیئر کرنا ہے, برداشت کرنا ہے کہ اگلا جیتا ہے کہ کوئی نیکسٹ ٹائم میں بھی, لیکن نہ کہ دل برداشتہ ہو کے آپ اگلے کو گرانا شروع کر دیں. ایسا ہی ہے. اب ہم نے بالکل بجا طور پہ اس بارے میں توجہ دلائی کہ اب ہم وہ پہلو جس میں مقابلہ کیا جا سکے, ظاہر بات ہے مقابلہ اس انسان کی جبلت میں بھی ہے اور معاشرے کی ضرورت بھی ہے. تو اس میں غالباً اقبال کا ہے کہ حیات لے کے چلو, کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے شاعر کا نام ذہن میں نہیں ہے, کہ تو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا یہ مقابلے کا بنیادی اصول ہے. لیکن معذرت,
دیکھیے اللہ نے جس نے تخلیق کیا انسانوں کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، یعنی خالق اگر مخلوق کو پیدا کرتا ہے نا تو اس میں حتمی لقد فاز فوزا عظیما، سکسیس کے لیے انسان بھاگتا ہے نا، سکسیس کے لیے، the word success, what you have to achieve, that is success. کیریئر میں سکسیس، لباس میں سکسیس، مسل پار میں سکسیس، ایوری ویئر سکسیس، ایوری ون نیڈ سکسیس. قرآن جو ہے وہ کہتا ہے فوز عظیم، دا گریٹر سکسیس، سب سے بڑی سکسیس. قرآن نے کس کو کہا؟ جو میرے ہاں سرخرو ہو گیا. اللہ نے کہا جو میرے ہاں، جو ججمنٹ ڈے کے اوپر سرخرو ہوا، اسے کہا. یہ صرف اٹس ناٹ اونلی اے بیان آف اے مولوی صاحب، میں ایک چیز کو ریلیٹ کر رہا ہوں اس کے ساتھ کہ اگر لقد فاز فوزا عظیما، خالق نے یہ کہا کہ فوز عظیم وہ ہے، سب سے گریٹر سکسیس وہ ہے کہ جو ججمنٹ ڈے پہ میرے سامنے سرخرو ہوا. اوکے ٹھیک ہے، ڈیسٹینیشن طے ہو گیا، اب ریس ہو رہی ہے. اس ریس کے اوپر پھر ارج کیا، ابھارا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، بھاگو اپنے رب کے جنت اور اس کی مغفرت کی طرف، رش کرو، بھاگو. اب مجھے آپ ایک بات کیجئے، قرآن کو شیلف سے اتار کر زندگی میں لے آئیے تو بھاگنے سے کیا مراد ہے؟ بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ میں اور آپ کھڑے ہوں، یہ لائن ہے ہماری، وہ ڈیسٹینیشن، اور ہم بھاگنا شروع کر دیں. جو جیتے گا وہ، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کی بنیادی مقاصد میں سے اور گریٹر سکسیس اس کو جس حوالے سے، جس کے پیچھے اسے لگا دیا گیا، جس دوڑ میں اسے لگایا، اس کا مطلب ہے وہ اس میں خدا نے خود کہہ دیا کہ وہ ایک دوڑ ہے، اس میں دوڑو. اٹ مینز دیٹ جو مقابلہ ہے، اٹ مینز کہ جو مقابلہ ہے وہ انسان کی بنیادی سرشت میں، بنیادی ضرورتوں میں ڈال دیا گیا. میرے خیال سے am I clear to explain؟ اچھا، اس لیے اب یہ ڈوز کی میں بات کروں کہ جو کی جا سکتی ہے، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقابل، مسابقت اور مقابلہ اپنی جو بنیاد میں، اپنی بنیادی تشریح کے مطابق غلط یا ناجائز یا شر نہیں ہے، خیر ہے. ٹھیک ہے. اس لیے چونکہ خالق خود اس پہ اوپر ارج کر رہا ہے، اس لیے میں نوجوانوں کو اور طلباء کی کیسے تربیت کی جا سکتی ہے، ینگسٹرز کی کیسے کی جا سکتی ہے، بچوں کی کیسے کی جا سکتی ہے، جیسا آپ نے پوچھا، میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا. بالکل ضرور. کہ اساتذہ اور والدین دونوں کو اس عمر سے، کہ جس عمر میں ابھی بچے، ظاہری بات ہے ان کی ذہنی اور جسمانی بنیادیں تخلیق ہو رہی ہوتی ہیں، اس عمر سے بچوں کو یہ وربلی بھی اور پریکٹیکلی بھی، زبانی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، ان کے سامنے ڈیمنسٹریٹ کر کے بھی یہ بتانا چاہیے کہ تقابل کی جو سرشت ہے تمہاری، جو جبلت ہے تمہاری تقابل کی، اس کو کس سمت میں استعمال کرو. صحیح. اچھا، اس کے لیے جدید معاشروں میں والنٹیئر ورک ہوتا ہے. جدید معاشروں میں کوئی بچہ تھوڑا سا جب وہ چلنے لگتا ہے، پرائمری کو کراس کرتا ہے، تو اس کو گلی میں انوائرمنٹ کے حوالے سے کوئی پارٹیسپیٹ کروانے کے لیے، والنٹیئر ورک کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، کہیں اسے کسی اور کمیونٹی سروس کے اندر شامل کر لیا جاتا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنی سوسائٹی میں بھی بچوں کو یہ اس حوالے سے ترویج دیں. اس کے کئی فوائد ہیں، جن میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہوگا، اگر آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہمارے بچوں میں سے ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اتنے آرفن بچوں، چھوٹا بچہ ہے، اور وہ کہتا ہے میں اتنے آرفن بچوں کو میں نے آج جا کے چاکلیٹس دی، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے آرفن بچوں کو جو ہے وہ ان کے اگلے سال کی جو کلاسز تھیں اس کی بکس اپنی میری پڑھی تھی وہ جا کے دے دی، اور اس بیچ ان میں بحث ہو رہی ہے کہ میں نے زیادہ کام کیا یا تم نے، تو اس میں کوئی برائی ہے؟ یعنی اس سے مراد یہ، حق بجائے اس کے اگر یہ بحث ہو رہی ہے بچوں کے بیچ کہ میں نے اتنے آرفن بچوں کے لیے یہ سروس دی، اور میں نے اتنی جو ہے وہ یہ سروس دی، میں نے انوائرمنٹ کے لیے یہ کام کیا، جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی اویئرنیس کے لیے میں اتنے چارٹ بنائے، اتنی جگہوں پہ لگائے، اتنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی، میں نے اس پہ ایک ویلاگ بنایا، اس کے اتنے ویوز آئے، اور دوسرے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ فار ایگزامپل بیگنگ کے حوالے سے اسٹریٹ چلڈرن کو ایجوکیشن، آؤٹ آف اسکول بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے یہ ویلاگ کیا، اور اتنے لوگوں نے اس کو دیکھا، تو واٹس رانگ ان اٹ؟ یہ تو سب سے بہترین بات ہے. تو دراصل
والدین, بچے اور سرکار, اینڈ لیٹ می سے سوسائٹی. ٹرائی کا نہیں بلکہ یہ ریکٹینگل ہے, یہ 4 کمپوننٹس, سوسائٹی, گورنمنٹ, اسکولس اینڈ پیرنٹس. یہ پورا ریکٹینگل جو ہے, یہ اگر بچوں کو صرف سمت مہیا کر دیں, سمت مہیا کر دیں کہ آپ تقابل کیجئے, آپ مقابلہ کیجئے, آپ بلکہ لازمی کیجئے, انہیں انکریج کیا جائے, لیکن ان کی سمت کا تعین کر دیا جائے, تو میرے خیال سے یہ سوشل میڈیا کا فلڈ اور ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ مل کر ایک ریولوشن جو ہے وہ برپا کر سکتے ہیں. بالکل, بہت ہی خوبصورت بات کہ یقیناً کمپٹیشن ہونا چاہیے, مقابلے ہونے چاہیے, لیکن کیسے ہونے چاہیے, ایک ڈائریکشن دینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. مزید بھی بلال صاحب سے جانتے ہیں اس ٹاپک پہ, مزید بھی ان سے گائیڈ لائن لیتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا بہت اہم ہے, کمپٹیشن کی ہم بات کر رہے ہیں. ہر انسان مقابلے بازی میں ہے, ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے, لیکن اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو ایک کامیابی کی بات کروں تو کامیاب ہو کر ساتھ لے کر چلنا کتنا ضروری ہے. مقابلے میں ہار جیت کی بات کی جائے تو برداشت کرنا کتنا ضروری ہے, درگزر کرنا کتنا ضروری ہے, یہ آج ہم ڈسکس کریں. بلال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بلال صاحب, مقابلے بازی کی بات کی جا رہی ہے, آیا زندگی میں مقابلے بازی بہت زیادہ ضروری ہے؟ مقابلے بازی نہیں ہوگی تو یقیناً ہم ناکارہ قسم کے ہوں گے کہ زندگی میں, اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو ناظرین کو کلیئرلی بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, یا اگر میں کہوں خواتین, ان کے لیے بھی اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ انہیں گائیڈ کیجئے کہ آیا مقابلہ کرنا ضروری ہے. اس کا مقصد ہماری زندگی میں بہت اہم ہے, لیکن جو ہم اس کی ڈیفینیشن خود سے ہم نے کریٹ کر رکھی ہے کہ کمپٹیشن کا مطلب ہے مہوش نے جیتنا ہے, بلال صاحب نے ہارنا ہے, بلال صاحب نے جیتنا ہے, مہوش نے ہارنا ہے. یہ نہیں, کسی ایک کی جیت ہوگی, کسی ایک کی ہار ہوگی, اور اگر آپ چاہتے ہیں دونوں جیتنے تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہی اعلیٰ ظرفی ہوگا. ایسے ہی ایسے ہی. یعنی خلاصہ اس سوچ کا یہ ہے کہ اگر میں فتح یاب ہو جاؤں, یہ سوچ تو بالکل ضروری ہے, یہ تو بنیادی انگریڈینٹ ہے ہیومن سوسائٹی کا, لیکن دوسرا ناکام ہو جائے یہ بڑی لیتھل سوچ ہے, یہ بڑی خطرناک سوچ ہے جس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. مجھے آپ نے بات کی نا 3 سیگمنٹس کی, اچھا ہے کہ یہ اسپیسیفائی ہو گیا, میں مرد خواتین اور ساتھ میں آپ نے بچوں کو ایک الگ سیگمنٹ کے طور پہ بات کی. ہم یوں ہی اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں تاکہ وہ بہت واضح طور پہ لوگوں کو اس میں کچھ بات شاید ہم سمجھا سکیں. اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات کشمکش کائنات. اور اس طرح کے کئی اشعار اقبال کے ہیں جس میں انہوں نے عرض کیا ہے ایک انسان کو اٹھنے کے لیے, جد و جہد کے لیے, انقلاب کے لیے اور کمپٹیشن کے لیے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, وہ ہلچل نہیں. اس طرح کے کئی جو ہے وہ اشعار کے اندر انہوں نے اسے موٹیویٹ کیا. تو بنیادی طور پہ میں نے پہلے جیسے کہ عرض کیا کہ مقابلہ جو ہے وہ انسان کی بنیادی زندگی, پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, اور یہ انسان کی بنیادی زندگی کی بنیادی خوراک ہے. اچھا, 3 طبقہ انسانی معاشرے کے 3 طبقات کی آپ نے بات کی, میں اسپیسیفکلی بات کرتا ہوں. جی, آئی اسٹارٹ ود دی مین, مرد حضرات. دیکھیے معاشرے میں مجھے کہنے دیجیے کہ مرد حضرات, ہماری سوسائٹی ایک خاندانی نظام کے تحت چلتی ہے, اور مرد حضرات جو ہے وہ گھروں میں فیصلے بھی کرتے ہیں, معاشرے میں کاروبار بھی چلاتے ہیں, اور میجورٹی چیزیں وہ اقدامات اٹھا رہے ہوتے ہیں. کیجئے جہاں آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے بچے یا بچی کی شادی ہونی ہے, تو آپ کی سوسائٹی میں بچیوں کو زمینوں میں حصہ نہیں دیا جاتا. آپ زمین میں حصہ دینا شروع کر دیجئے, یہاں مقابلہ کیجئے آپ لوگوں کے ساتھ, کسی اور نے نہیں دیا, آپ دینا شروع کر دیں. اچھا, پھر اس کے بعد آپ بیٹی بہو لے کر آ رہے ہیں, معاشرہ پورا کا پورا جہیز لیتا ہے, آپ جہیز لینے سے انکار کر دیں, مقابلہ کریں پورے معاشرے کے ساتھ اس حوالے سے. اچھا, اس کے بعد آپ جو ہے وہ کاروبار میں لوگ اپنے امپلائیز کو تنخواہوں سے, اور خصوصاً ہماری
جو صحافتی برادری ہے اس کے اندر یہ آئے دن ایشو ہوتا ہے، تو جو تنخواہوں سے محروم کر دیتے ہیں. آپ اگر کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جو فیصلہ ساز حیثیت ہے آپ کی، تو آپ بر وقت اور تنخواہیں دیجیے اپنے ورکرز کو، اور اس حوالے سے مقابلہ کیجیے. آپ اس حوالے سے اس آسپیکٹ سے آپ نمبر 1 چینل بن جائیے. بالکل. تو تقابل اچھا ہے. یہ میں نے مردوں کی اس حوالے سے بات کی، ضروری مرد ان تمام حیثیتوں پہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایز کامنلی یہاں یہ مردوں کے رولز ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. اسی طرح سے معاشرے میں ایسی کئی خبریں ہمارے جو انڈر پریولیج طبقات ہیں اس میں یہ آتی ہیں کہ آپ مرد حضرات اگر فرض کیجئے جو خدا نے خالق نے ایک خاتون کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنا شریک حیات کو چوز کرے، تو آپ کی جو رعیت ہے، آپ کے جو بچے ہیں، آپ کی جو فیملی ہے، وہ فیملی میں عموماً روایت یہ ہے کہ آپ جو انڈر پریولیج طبقات ہیں وہاں آپ چوائس کرنے کا موقع نہیں دیتے خواتین کو. تو آپ نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو آپ اس حوالے سے مقابلہ کیجئے کہ آپ کہیے کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اختیار دیتا ہوں، لہٰذا آپ اس میں مقابلہ کیجئے. یعنی میں نے وہ ڈوز بتائے کہ جو آپ ایک مرد اپنے جو معروف کردار ہیں، جو پاپولر رولز آف اے مین ان اے سوسائٹی، ہماری سوسائٹی میں اس میں وہ جو مقابلے کی کیفیت جہاں وہ اپنے اس شوق کو، اپنے اس جذبے کو پورا کر سکتا ہے جو کہ معاشرے میں خیر کا باعث بنے. خواتین کی بات کیجیے، بجائے خواتین جو ہے جس طرح سے میں نے مردوں کا بھی کہا کہ جی دوسرا آسپیکٹ بھی میں نے منفی آسپیکٹ بھی سامنے رکھا، خواتین بجائے لباس کے مقابلے کے، بجائے جیولری کے مقابلے کے، اور بجائے اس طرح کے مقابلے جن کا نتیجہ درست نہیں ہوتا، اس مقابلے کے بجائے اور دیگر ایسے اخلاقی اصولوں سے ہٹ کر جو مقابلے ہیں ان کے بجائے خواتین یہ مقابلہ کریں کہ ہم اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور اسلامی روایات کو ترویج دینے کے لیے ہم نے مناسب لباس کو میں نے جو ہے وہ ترویج دیا ہے، اور جبکہ اکثریت خواتین کی نہیں دیتی، تو یہ ایک زبردست مقابلہ ہے. آپ ممتاز ہو گئے، شامل ہو جائیں، آپ ممتاز ہو گئے، آپ نے ایک مقابلے کی کیفیت کریٹ کر دی. ٹھیک. اچھا، خواتین سب سے بڑا جو ان کا کردار ہے وہ یہ مقابلہ معاشرے کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، معاشرے کے اندر اس مقابلے کی فضا پیدا کر سکتی ہیں کہ میں نے اپنی اولاد کو بہترین تربیت کی ہے، کہ ان کی تعلیم میں بھی ان کی کامیابیاں بہت شاندار ہیں، اور اسی طرح سے وہ دیگر سماجی جو کو کریکولر یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر بھی وہ بہت ہی نمایاں پوزیشن کے اوپر، نمایاں جگہوں پہ بیٹھے ہیں، نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس میں مقابلے کی فضا پیدا کیجیے تاکہ آپ ٹارچ بیئرر ہوں، آپ مشل بردار بن جائیں دیگر خواتین کے لیے. تو مقابلہ کرنا ہے تو اس میدان میں کیجیے. اسی طرح سے خواتین کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ معاشرے میں پیس، امن لانا، یہ اس میں خواتین کا بہت بڑا کردار ممکن ہے. کیسے؟ خاتون خانہ، یہ میں صرف ایک اس فیملی یونٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں ایک مرد اور ایک عورت میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. میاں بیوی کی حیثیت سے جو ایک ہمارا ایک یونٹ ہے، ایک فیملی یونٹ ہوتا ہے، اس یونٹ میں خاتون خانہ گھر کے اندر ایسا زبردست ماحول پیدا کر سکتی ہے جس سے معاشرے میں ایٹ لارج پیس پریویل کرے گا، امن پریویل کرے گا. اور ظاہری بات ہے کہ ایک فرد، ایک خاتون جو ہے وہ گھر کے اندر حکمران ہوتی ہے، اس گھر کا مرد، اس گھر کے بچے جب وہ پیسیفائی ہوں گے، جب وہ ایٹ پیس ہوں گے، جس کا زیادہ تر کردار جو ہے وہ خواتین اور مائیں اور بیویاں ادا کر سکتی ہیں، تو ظاہری بات ہے پورے معاشرے کے اندر پیس پریویل کرے گا. تو یوں اس پہ کمپٹیشن کیجیے، مجھے اجازت، اس کو پیسفل کرے. مجھے اجازت دیجیے کہ ایک مختصر سا اس پہ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں کہ ایک صاحب جو ہے وہ طویل عرصہ ان کا زندگی ازدواجی زندگی کا گزرا اور بڑا پرامن گزرا. تو پڑوسیوں نے کہا کہ ہم بڑے متاثر ہیں آپ کے اس معاملے پہ کہ آپ کے گھر سے عموماً شام کے اوقات میں ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا. تو بڑے خوشحال آپ رہ رہے ہیں اور خوشحال گھرانہ. تو اس کی کیا وجہ، آپ ہر شام اتنا خوش کیسے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل میری اہلیہ جو ہے وہ مجھے کوئی برتن مارتی ہیں، اگر لگ جائے تو وہ ہنستی اور نہ لگے تو میں ہنستا ہوں. تو یوں ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں. تو بعض اوقات خیر یہ ایک جملہ معترضہ تھا،
تو یعنی یہ ایک اس کردار میں، اور اسی طرح سے بچوں کے کردار کے حوالے سے تو میں نے پہلے بڑی تفصیلی بات کر لی کہ ان کو ہم کن پہلوؤں پر مقابلے کے اندر ہمارے تقاضے آج کل حالات حاضرہ میں دیکھیں تو کمپٹیشن میں ہمارے مقابلہ بازی کی ہم بات کریں تو تقاضے کیوں مختلف ہو گئے؟ ہاں دیکھیے نا، میں نے اب پہلے بالکل گفتگو کے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ 1999 سے پہلے کا پاکستان اور 1999 کے بعد کا پاکستان میں 19-20 کا نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے. This 21st century has brought a revolution from top to bottom. تو اس ٹاپ ٹو باٹم ریولیوشن میں اور آپ کیسے بچ سکتے تھے، ہمارے بچے کیسے بچ سکتے تھے؟ پوری جنریشنز نے، جینڈرز نے، تمام شعبہ زندگی نے ایک پلٹا کھایا، اینڈ دیٹ ہیز میڈ اے ریولیوشن. تو اسی طرح سے اب سوچنے کے زاویے اور وہ کیا کہتے ہیں وزن کرنے کے، تولنے کے زاویے بھی، تولنے کے پیمانے بھی، یعنی میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ بدل چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے مقابلے کے اصول و مبادی بھی بدل گئے، مقابلے کے تقاضے بھی بدل گئے، مقابلے کے طریقے بھی بدل گئے، اور اس کے نتائج کو اینالائز کرنا، اسیس کرنے کا طریقہ بھی بدل گیا. اس لیے یہ مقابلے کی پوری آکیومن جو ہے وہ بدل گئی. کسی بھی طرح کا مقابلہ کرنے کے لیے، فیلڈ کی بات کریں، رشتوں کی بات کریں، کیا اس کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ تیار کرنا ضروری ہے؟ جی بالکل بہت ضروری ہے. اور مینٹلی سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آپ نے اثبات میں مقابلہ کرنا ہے، نفی میں نہیں. اگر نفی میں مقابلہ کریں گے تو پوری دنیا انسان کے رہنے لائق نہیں رہے. میجورٹی میرے خیال سے جب بھی کمپٹیشن میں آتی ہے وہ سب سے پہلے اس کے مائنڈ میں اگلے کو ہرانا. جی بالکل ایسے ہی. اور یہ چیز وہ ہے، یہ فیکٹر وہ ہے جو اس دنیا کو رہنے کے لیے بری جگہ بنا رہا ہے. جبکہ اسبات میں مقابلہ ہوگا، پازیٹیوٹی میں کمپٹیشن ہوگا، تو یہ ایک دنیا میرے، آپ کے اور ہم سب کے رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ بنے گی. بے شک. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ دیکھیے اس میں یہی ہے کہ کمپٹیشن سے چونکہ ہم نے بات کی تو اگر مجھے شعر میں ہی میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ مل کر اس ارض پاک کو مثل ارم کریں، کچھ کام آپ کیجئے، کچھ کام ہم کریں. کیا بات ہے جی، بہت شکریہ بلال صاحب، وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین، کمپٹیشن کی ہم بات کریں، مقابلے کی بات کریں، بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ زندگی بغیر مقابلے کے کچھ نہیں ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد آپ نہیں جان پائیں گے، نہیں پہچان پائیں گے. کمپٹیشن ہوگا، چلے گا، چلتا رہے گا، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آیا جس مقابلے میں آپ ہیں وہ منفی رویہ اختیار کیے ہوئے ہے یا پھر مثبت. یہ سوچیں، خود سے سوال کریں کہ اب تک جتنے بھی کمپٹیشن میں آپ رہے، چاہے وہ فیملی کے ساتھ تھے، چاہے وہ کولیگز کے ساتھ تھے، فرینڈس کے ساتھ تھے، جہاں کہیں بھی تھے، اس میں آپ سے کہاں غلطی ہوئی ہے، اور آنے والی زندگی میں، آنے والے وقت میں اس کو آپ، خاص کر جو نیگیٹو رویہ ہے، جو کمپٹیشن آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اس میں خود کو انوالو نہیں کیجیے گا. تو نو ڈاؤٹ زندگی بہت خوبصورت ہے، اس کو کامیابیوں کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ بسر کیجیے. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.